टूटा हुआ तारा किस्त नंबर 31। ज़िया मामू को अटैक हुआ था। वो लोग उनको फ़ौरन अस्पताल ले गए और अना बेहसो हरकत अपने कमरे में बैठी रह गई। सुगरा घर में थी। वो आते जाते उसे तसल्ली देती, लेकिन इस तरह तसल्लियाँ देने से भला दिल तसल्ली पा लेता तो गिला ही क्या था। ज़मीर पर एक और बोझ आन गिरा था। उसने वलीद ज़िया से टूट कर मोहब्बत की थी। उसकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक जज्बाती हो चुकी थी और अब उससे दस्तबरदार हो गई थी। काश वो किसी को बता सकती कि मोहब्बत से दस्तबरदार होना कितना जानलेवा होता है। वो कमरे में बैठी शिद्दत से रो रही थी। उसका नर्वस सिस्टम मुतासिर हो रहा था। उसने सोचा था कि अपने दिल से मोहब्बत को नोच कर निकाल देगी। वलीद ज़िया से रिश्ते से इनकार करना, वो कैसे किसी को बताती कि उसने अपने जिस्म से कैसे अपनी जान निकलने का एहतमाम किया था। वो मोहब्बत से दस्तबरदार हो गई थी और अब रोते हुए उसने मोबाइल देखा। वो साइलेंट पर था। अमाद से मिलने गई थी तो वो पार्क में उसकी कॉल रिसीव करने के बाद उसने मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया था। घर से रोशी की लातादाद कॉल्स आई थी और उसने कॉल भी रिसीव ना किए थे। मोबाइल अब भी वाइब्रेट हो रहा था। उसने स्क्रीन देखी। काशफा कॉलिंग के अल्फाज थे। उसने लब भींच लिए। एक जुनून तारी होने लगा। जी चाह के मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारे। उसने हसरत दीवानगी में कॉल पिक की थी। बोलो, तुम 2 दिन से मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? दूसरी तरफ से पूछा गया। तुम्हें वलीद चाहिए? मैंने उससे मंगनी तोड़ दी है। अब मेरा किसी भी वलीद ज़िया से कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता नहीं। अल्लाह का वास्ता अब मेरी जान छोड़ दो। मत करो मुझे कॉल्स। काशफा के जवाब में वो गुस्से से चीखी। हमारे दरमियान सिर्फ रिश्ता तोड़ने की बात पर डील नहीं हुई थी, बाकी भी बहुत सी बातें थी। दूसरी तरफ से बगैर किसी लचक के कहा गया। तुम वलीद ज़िया को जैसे मर्जी हासिल करो, तुम्हारा मसला है। मैंने जो करना था वो कर दिया। वो गम और गुस्से से पागल हो रही थी। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जब तक तुम मेरा मुकम्मल काम नहीं कर लेती। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ से काशवा ने कहा तो अना साकित हुई और बेदम होकर ज़मीन पर बैठ गई थी। मेरे पास वक्त नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो। और हाँ, अब अगर तुमने मेरी कॉल इग्नोर की तो मैं सीधी तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगी। काशवा तल्खी से कहकर कॉल बंद कर चुकी थी। अना रोते हुए घुटनों में मुँह छुपा गई थी। कुछ देर घुटनों से सर उठाया। मोबाइल मुट्ठी में भिंचा हुआ था। उसने रोशी का नंबर निकाला। हेलो। थोड़ी देर बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी। रोशी की आवाज़ सुनाई दी। मामू कैसे हैं? ठीक है, ख़तरे वाली कोई बात नहीं, हम घर आ रहे हैं, रास्ते में हैं। वली भाई और पप्पू अस्पताल में रुक गए। उसके एक सवाल पर उसने बहुत संजीदगी से तमाम सूरत हाल बताई और मज़ीद कुछ भी कहे बगैर कॉल काट दी। इससे पहले उसने जितनी भी कॉल की थी रोशी ने एक भी रिसीव ना की थी। मामू के खैरियत का सुनकर वो फिर रो दी। उनको कुछ हो जाता तो शायद वो ज़िंदगी भर खुद को कभी माफ़ ना करती। वो मोबाइल बिस्तर पर फेंक कर वाशरूम में घुस गई। उसने सोचा था कि मामू ठीक हो गए तो वो नवाफिल अदा करेगी। वो वज़ू करके जानमाज़ बिछाकर खड़ी हो गई थी। आज रात बाबा साहब के पास अब्बास भाई रुक गए थे। मुस्तफ़ा घर पर ही था। वो लेट ऑफिस से आया था। कुछ फाइल्स उसके पास थी। वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में बंद हो गया था। शहवार के पास करने को 100 काम थे। अभी तक दोनों पुपियाँ और दीगर रिश्तेदार मौजूद थे। सबा और आयशा भी यहीं थी। 2-3 दिन से रात गए तक गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा था। शाहजेब साहब सारा दिन की भाग दौड़ से थक चुके थे। वो तो कमरे में सोने जा चुके थे। बाकी सभी लाउंज में ही बराजमान थे। किचन का सारा काम मुकम्मल करके शहवार भी वहीं आ गई थी। मुस्तफ़ा भाई कुछ ज़्यादा बिजी नहीं हो गए? आयशा को मुस्तफ़ा की गैर मौजूदगी फ़ौरन महसूस हुई तो कहा, कोई फ़ाइल है जिस पर वो काम कर रहे हैं। कह रहे थे कि कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरे सवालात से तंग आकर मुझे भी कमरे से निकाल दिया। शवार जो इस बात पर खफा थी सो खफकी से कहा तो आयशा हंस दी। मैं बुला कर लाती हूँ। ऐसी भी क्या जॉब की मसरूफियात कि बंदा बहन भाइयों से भी मिलने से जाए। आयशा बोलती हुई उठ गई। आसमा और दुरिया आपस में बाहर का कल्चर डिस्कस कर रही थी। माजी और दोनों पुप्पो किसी ख़ानदानी मसले को छेड़े हुए थी, जबकि लाइबा, सबा और आयशा अपने अपने शौहर के किस्से लेकर बैठी हुई थी। मर्द हज़रात की अपनी बातें थी। ऐसे में शहवार को मुस्तफ़ा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद आयशा ज़बरदस्ती मुस्तफ़ा का हाथ पकड़े खींच कर ले ही आए थे। लो शहवार, तुम्हारे मुजरिम को मैंने तुम्हारे सामने लाकर पेश कर दिया है। अब तुम जल्दी से सज़ा सुनाओ। सभी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। शहवार झिंपी, जबकि माँ सिवाय दुरिया के बाकी सब हंस दिए थे। शादी के बाद ये पहला मौका था कि वो दोनों यूं सबके दरमियान मौजूद थे। कैसी सज़ा, क्या किया है मैंने? मुस्तफ़ा ने आयशा को घूरा। बकौल आपकी बेगम के, आप उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। सारा सारा दिन ऑफिस, फाइल्स और दूसरे काम। आयशा ने शरारत से दोनों को देखते कहा तो शहवार ने घूरा। उसने तो किसी और मायनों में उसे ये बताया था। क्या पता था कि वो ये सबके सामने कह देगी। मैंने ऐसा कब कहा है? मुस्तफ़ा ने संजीदगी से उसे देखा तो उसने जवाबन आयशा को देखा। ये क्या सुन रही हूँ मुस्तफ़ा, तुम शहवार को टाइम नहीं देते? माँ जी भी फ़ौरन चहेती बहू के हक़ में एकदम संजीदा हो गई थी।
ایسا کچھ بھی نہیں ماں جی، بابا صاحب کی وجہ سے کچھ زیادہ بیزی ہو گیا ہوں، اوپر سے آفس کے جھنجھٹ، گھر پر جتنا وقت ملے گا اب اتنا ہی گزار سکتا ہوں۔ وہ سجاد کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر بھی گھر پر توجہ دیا کرو، آفس کے کام آفس تک ہی رکھو۔ نئی شادی ہے تمہاری، گھومو پھرو، تم تو شہوار کو لے کر کہیں گئے بھی نہیں۔ ماں جی نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ ماں جی، فارغ کب ہوتا ہوں میں، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارے ہاں بھی دعوت پر نہیں آیا آپ، کئی کالز کی تھی میں نے، مجال ہے جو ایک بھی سنی ہو۔ صبا کو بھی فوراً اپنا شکوہ یاد آیا۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ ایک دو کیسز ہیں وہ دیکھ لوں، پھر کچھ فارغ ہوا تو انشاءاللہ سب کے گلے شکوے دور کر دوں گا۔ شوہر کی طرف دیکھ کر اس نے کہا تو وہ مسکرا دے۔ بابا صاحب تو اب بہتر ہے انشاءاللہ، ایک دو دن میں گھر بھی آ جائیں گے۔ مصطفیٰ کا ولیمہ بھی لیٹ ہوتا جا رہا ہے، میں سوچ رہی ہوں بابا صاحب کی طبیعت سنبھلتی ہے تو یہ نیک فریضہ بھی سر انجام دے دیتے ہیں۔ مہر النساء زینب پھپھو سے مخاطب ہوئی۔ تو اور کیا، سبھی لوگ کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ مصطفیٰ کا ولیمہ کب ہوگا۔ لہبہ بھابھی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ہم تو بڑی دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے۔ مصطفیٰ محض مسکرا دیا۔ میرے یہ جو چند کام ہیں وہ نبٹ جائیں تو پھر رکھ لیجیے گا کوئی تاریخ، لیکن ابھی میں بہت بیزی ہوں، ابھی کچھ بھی فائنل نہ کیجیے گا۔ کام کا تو بہانہ مت بناؤ، آج یہ کیس نپٹا تو اگلے دن کوئی نیا مل جائے گا۔ تمہارے بابا کے ساتھ ساری عمر گزاری ہے لیکن فرصت کبھی نہ ملی ان کو، وہ تو اللہ اللہ کر کے انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی اور بزنس شروع کیا تو گھر والوں کے لیے اب کچھ وقت نکال لیتے ہیں۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ماں جی کو یہ پروفیشن بالکل بھی پسند نہیں۔ چلیں کوشش کروں گا لیکن ابھی بالکل بھی فری نہیں ہوں، وہ ماں جی سے کہہ کر سجاد اور حماد کے ساتھ باتوں میں شریک ہو گیا۔ کچھ دیر بعد امجد خان کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کر آ گیا تھا۔ شہوار کمرے میں آئی تو مصطفیٰ الماری کھولے کھڑا تھا، وہ کچھ فائلز نکال کر دیکھ رہا تھا۔ ادھر میں نے ایک گرین والی فائل رکھی تھی، مصطفیٰ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ چڑ گئی۔ ہر وقت فائلز، آفس کالز، بھاگ دوڑ، کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو؟ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، وہ ناگواری سے فائلز کو دیکھ رہی تھی جو اس نے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ یہ سب میرے کام کا لازمی حصہ ہے، ان سب سے تو تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا، بشرط یہ کہ کام صرف آفس تک ہی محدود رکھیں تو، شوہر نے ناراضگی سے کہا تو وہ مسکرایا۔ لیکن اس وقت مجھے گرین فائل کی اشد ضرورت ہے، وہ مل نہیں رہی، مصطفیٰ نے کہا تو شہوار نے قریب آ کر خود الماری کا پٹ وا کر کے دیکھا تو فائل وہاں نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے خود الماری کی صفائی کر کے ساری فائلز ایک جگہ رکھی تھی۔ پھر لاکر دیکھا، لاکر میں فائل موجود تھی، شاید مصطفیٰ یا پھر اس نے خود ہی یہاں رکھ دی تھی۔ اس نے فائل نکال کر مصطفیٰ کو تھمائی۔ یہ لیں، شکر ہے مل گئی۔ امجد خان نے یہ سارا کیس اور اس سے متعلقہ معلومات اکٹھی کی تھی، اب مجھے اس فائل کی ضرورت تھی۔ وہ فائل لے کر دوسری فائلز واپس الماری میں رکھنے لگا۔ شہوار سنجیدگی سے مصطفیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ جاب میری سوتن ہے۔ شہوار کا انداز بے پناہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا، وہ بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ مصطفیٰ بے اختیار مسکرا دیا، وہ آج کل بے پناہ مصروفیت کے سبب شہوار تو کیا کسی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر ہاتھ میں تھامی فائل کو دیکھا اور پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں سے کیچر اتارتی شہوار کو اور پھر مصطفیٰ شہوار کی طرف پلٹا۔ بڑی شکایتیں لگا رکھی ہیں تم نے میری ماں جی اور عائشہ سے، وہ برش لے کر بالوں میں پھیرنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے کندھوں سے تھامتے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی، اس نے چڑ کر کہا۔ ہاں ماں جی اور عائشہ کو تو میں نے بتایا ہوگا کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے رہا۔ شہوار نے آئینے میں دیکھا، مصطفیٰ اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ عائشہ آپ کی روٹین پوچھ رہی تھی، میں نے تو عام انداز میں ہی بتایا تھا، اب ان دونوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اف یہ شکوے، مصطفیٰ نے ہنس کر اس کے ہاتھ سے برش لے کر واپس ڈریسنگ پر رکھا اور پھر گہری سانس لے کر کہا، چلو آؤ آج سب فائلز ایک طرف رکھ کر تمہارے سب گلے شکوے دور کر دیتا ہوں۔ مسکرا کر شرارت سے کہا تو وہ جھیم گئی۔ رہنے دے، خواہ مخواہ آپ کا حرج ہوگا، اس نے پہلو بجانا چاہا تو مصطفیٰ نے گھورا۔ دیکھ لو میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً تمہاری خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تم خود ہی پہلو بجا رہی ہو۔ مصطفیٰ نے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ ہنسی، بڑی دلکش معطر جھلملاتی سی ہنسی تھی۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، مصطفیٰ کو دیکھتے اس نے شرارت سے کہا تو مصطفیٰ نے بے اختیار اسے اپنے اور بھی قریب کر لیا۔ اور کیا کیا شکوے ہیں وہ بھی کہہ دو، شہوار کے بالوں کو انگلیوں سے چھیڑتے اس نے کہا تو وہ شرمائی۔ کہا تو ایسی کوئی بات نہیں، مصطفیٰ نے مسکرا کر دیکھا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن جب آپ اس طرح گھر کو بھی آفس بنا لیتے ہیں تو الجھن ہوتی ہے۔ ان چند دنوں میں کچھ زیادہ ہی بزی ہو گیا ہوں شاید، خیر کوشش کروں گا کہ آئندہ گھر اور آفس کی روٹین کا خیال رکھوں۔ وہ مسکرا دی، مصطفیٰ سے قدرے پرے ہٹ کر دوبارہ برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگی تھی۔ اچھا آپ سے ایک بات کرنی ہے،
शहवार ने कुछ सोचते हुए कहा तो वापस पलटता मुस्तफ़ा रुक गया। हाँ कहो, ये दुरिया वापस कब जाएगी? उसने सरसरी से अंदाज में पूछा, लेकिन लहजे में कुछ ऐसी बेजारी थी कि मुस्तफ़ा ठटक गया। क्यों खैरियत? काफ़ी अरसा हो गया उसे यहाँ आए हुए। जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई है वो तो होता नज़र नहीं आ रहा, फिर वो यहाँ क्यों रुकी हुई है? मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया और पलट कर बिस्तर पर जा बैठा। अब उसकी मर्ज़ी, वो कुछ अरसा मज़ीद रुकना चाहती है, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता ना। मुस्तफ़ा का अंदाज सरसरी सा था। शहवार ने ब्रश रखकर बालों को दोबारा कैचर में जकड़ लिया। लेकिन इस तरह उसके यहाँ रहने की भी तो कोई वजह नहीं है ना। शहवार के लहजे में नागवारी थी। मुस्तफ़ा चौंका। क्या बात है, कोई परेशानी है? फिर कुछ कहा है उसने? मुस्तफ़ा दुरिया का शहवार से मुतल्लिक रवैया अच्छी तरह देख चुका था, इसलिए फ़ौरन मुतवज्जे हुआ था। शहवार संजीदगी से चलते बिस्तर पर आ बैठी थी। उसका मेरे साथ रवैया बहुत ख़राब होता है। हर वक्त कोई ना कोई तंज, ख़ानदान को लेकर बहस करना, आते जाते जुमले कसना। मैं अब तक बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसने जो रूटीन अपनाई है वो बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। तुमने पहले क्यों नहीं जिक्र किया? मैं समझा था कि मेरे एक बार के खबरदार करने और अच्छी तरह समझा देने के बाद उसे अकल आ गई होगी। मुस्तफ़ा वाकई हैरान हुआ था। मैं अपनी वजह से कोई बदमज़गी नहीं चाहती। आपने शायद नोट किया हो या नहीं, लेकिन दुरिया आपको लेकर मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव कर जाती है और जानबूझकर ऐसी हरकतें करती है कि मजबूरन मुझे खामोश हो जाना पड़ता है। उसने संजीदगी से कहा तो मुस्तफ़ा पुरसोच अंदाज में सर हिला गया। मैं माजी से जिक्र करूँगा, वो उससे समझाएंगी, तुम टेंशन न लो। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ थाम कर नरमी से कहा तो वो मुस्कुराए। वो तो उस दिन से ही दुरिया की गाड़ी में मुस्तफ़ा के साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाने वाली हरकत से परेशान हो गई थी। वो मुस्तफ़ा से फ़ौरन बात करना चाहती थी, लेकिन मुस्तफ़ा फ्री ही ना था। अब मौका मिला तो उसने फ़ौरन ये मौजू छेड़ दिया था। और मुझे आपका दुरिया को इम्पोर्टेंस देना भी अच्छा नहीं लगता। उसने साफ लफ्ज़ों में दिल की बात की तो मुस्तफ़ा एकदम हैरान हुआ। उसने संजीदगी से शहवार को देखा, वो संजीदा थी। क्या मतलब है तुम्हारा? घर में ड्राइवर है और बाकी लोग भी होते हैं, लेकिन बाहर कहीं भी आना जाना हो फ़ौरन आपको कहती है, ख़ुसूसन लेट नाइट। शहवार ने कहा तो मुस्तफ़ा ने गहरा सांस खारिज किया। छोड़ो यार, वो कज़न है मेरी। उसकी तमाम तर बेवकूफ़ियों के बावजूद मैं उसे एकदम इनकार नहीं कर सकता। शहवार ने खफकी से देखा तो मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर कहा, यार वो कम अकल सी अब्रॉड की बिगड़े मिजाज की लड़की है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चली जाएगी वापस। वो यहाँ ठहरने थोड़ी आई है। मैं भी उससे वाज़ेह बात कर चुका हूँ और बार बार एक ही बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम उसको लेकर जेलस हो रही हो तो ये और बात है। बात करते करते मुस्तफ़ा आखिर में कुछ शरारती हुआ तो शहवार ने घूर कर देखा। मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही और ना ही मुझे उससे कोई ज़ाती परखाश है, लेकिन जब वो मुंह उठाए हमारे कमरे में घुसेगी, कहीं भी आते जाते बिला वजह आपको साथ घसीटेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मुझ पर बिला वजह की तनकीद, आते जाते तंज करेगी तो मैं भी खामोश नहीं रहूँगी। फिर बेपनाह खफकी से कहा तो मुस्तफ़ा ज़ोर से हंस दिया। मैं तो समझा था तुम खासी मुनफरिद सी लड़की हो, लेकिन दुरिया वाले मामले से लग रहा है कि चाहे लड़की किसी भी तबके की हो, शौहर के मामले में जज्बात एक जैसे ही होते हैं। शहवार की खफकी से मुस्तफ़ा ने हंस उठाते हुए कहा, वैसे थोड़ा मिजाज बदल लें और हर वक्त शो ऑफ रहने की बजाय हम सब में घुल मिल जाए तो दुरिया इतनी बुरी भी नहीं। छोटे मोटे अफेयर के बारे में सोचा जा सकता है, मुस्तफ़ा ने शरारती अंदाज में कहा तो शहवार एकदम पीछे हटी। आप देखो भाई, शरीयत में तो 4 शादियां भी जायज़ हैं, वैसे मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। अब जबकि वो खुद लिफ्ट करवाती है तो क्या हर्ज है? मुस्तफ़ा के अल्फाज पर वो वाकई संजीदा हो गई थी। मुस्तफ़ा प्लीज़, ख़बरदार आपने ऐसा सोचा भी तो, अगर आप मजाक में भी ऐसी कोई बात कहेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहवार ने संजीदगी से कहा तो मुस्तफ़ा हंस दिया। सोचने में क्या हर्ज है? प्लीज़ मुस्तफ़ा, उसने चिढ़कर कहा तो मुस्तफ़ा ने हंसकर उसका हाथ थाम कर फिर खुद से करीब कर लिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे रोब में आ जाऊंगा? शहवार ने खफकी से देखा। मुस्तफ़ा ने शरारत से उसकी नाक दबाई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कम उम्र बच्चा हूँ जो दुरिया जैसी लड़की की अदाओं से घायल हो जाएगा और उंगली पकड़कर वो जिधर ले चलेगी मैं चल दूंगा? मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते पूछा तो वो गहरा सांस लेते नफ़ी में सर हिला गई। तो फिर परेशान क्यों होती हो? नज़रअंदाज कर दिया करो जैसे मैं उसे कर देता हूँ। हाँ, जब बात मेरे कंट्रोल में ना हुई तो मैं उसे टोक दूंगा। बी कूल यार, दुरिया जैसी लाखों भी आ जाएं तो भी मुझ जैसे शख्स को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। मुझे अपनी किस्मत से डर लगने लगा है। दुरिया जब मुझे ख़ानदान पे नामो निशान होने के ताने देती है तो इतना गलत भी तो नहीं कहती। उसके अंदर वही पुराना एहसास कमतरी ओद कर आया था। मुस्तफ़ा ने जवाबन घूरा। उफ़, वही बातें, यानी तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर कोई एतबार नहीं? मुस्तफ़ा ने उसकी आंखों में देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराए। आप पर एतबार ना होता तो अभी ये सब आपसे नहीं कह रही होती। तो फिर जहन से हर खदशा मिटाकर खुश रहा करो।
اس دل میں صرف ایک لڑکی کی محبت نے جگہ بنائی ہے اور اس کا نام مسز شہوار مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد اس دل کا دروازہ سختی سے بند ہو گیا۔ اب اس دل میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ مصطفیٰ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے سٹائل میں ڈائلاگ ادا کیا، جبکہ وہ ایک دم ہنستی جھلملاتی ہنسی۔ مصطفیٰ کو لگا اس کی روح تک سیراب ہو گئی ہو۔ اس نے بہت محبت و نرمی سے شہوار کو اپنی ذات میں سمیٹ لیا۔ ضیاء صاحب کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ ولید کے علاوہ سبھی گھر پر تھے۔ انا سارا وقت کمرے میں قید رہی تھی۔ احسن اور روشی سمیت سب کو ہی صورتحال کا علم ہو چکا تھا۔ احسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو انا کا دماغ درست کر دے یا پھر اس حماد کا جہاں دبوچے جس کی وجہ سے یہ سارا کھڑاک پیدا ہوا تھا۔ وہ انا کے کمرے میں آیا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر سیدھی ہو گئی تھی۔ ایسا نے دیکھا اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں مترم اور سرخ تھی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ ایسا نے پوچھا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کیا کمی ہے ولید میں؟ دوسرا سوال کیا۔ انا کچھ دیر بعد وہ چیخا، جواب دو مجھے، خاموش کیوں ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے اسے بغور دیکھتے اس نے پھر پوچھا، جواب دو انا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ایسا نے پھر کہا، کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ پھر خاموش رہی تھی، اس طرح سر جھکائے مہر بلب۔ جانتی ہو کتنا بھروسہ کرتا تھا تم پر، میں فخر کیا کرتا تھا تم پر، میں سمجھتا تھا کہ میری بہن عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ آج تک میں نے تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی اور اب ایک دم سے یہ حماد چلا آیا، کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ انا سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایسا نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا۔ ماموں کی طبیعت مسلسل خراب ہے، مرتے مرتے بچے ہیں وہ۔ تمہاری اور ولید کی شادی ان کی زندگی کا خواب تھا، ایسا نے کہا تو انا کے اندر شدید اذیت نے سر اٹھایا۔ ہر انسان کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اگر میں نے اپنے دل کی خوشی کی خاطر اپنا حق استعمال کیا ہے تو آپ سب کو میرا ریئیکشن اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہے فیصلہ کروں، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ میرے معاملے میں بولے۔ اندر کی اذیت کا طوفان ایک دم پھٹا تھا۔ وہ ہیجانی انداز میں بولی تھی۔ احسن ششدر رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے الفاظ پر ایک دم مشتعل ہوتے احسن نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ بہت اچھی طرح۔ احسن کی گرفت سے اپنا بازو کھینچ کر پیچھے ہٹتے اس نے بے رحمی سے کہا۔ احسن حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے بغور انا کو دیکھا اور اس کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی۔ انا بہت بدلی بدتمیز اور گستاخ محسوس ہو رہی تھی۔ احسن کو اس وقت وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ میں جان سے مار دوں گا اگر اب تم نے ایسا کچھ بھی کہا تو، احسن نے بہت غصے سے کہا تو انا تنزیہ ہنسی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر اس طرح مجھے مار کر آپ لوگوں کو سکون مل جائے تو کر لیں۔ احسن حیرت سے گنگ رہ گیا۔ انا واش روم بند ہو گئی تھی۔ احسن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ واقعی ان کی انا نہیں تھی، وہ تو بہت مختلف لڑکی تھی، انتہائی با اخلاق اور با کردار۔ احسن نے آج تک اس کے کردار میں ہلکا سا جھول تک نہ دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے کردار کے معاملے میں بہت ٹچی رہی تھی، پھر ایک دم یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ وہ اس قدر کیوں کر بدل گئی تھی اتنی جلدی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو سکی تھی؟ احسن بے یقینی میں گرا، مسلسل واش روم کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ سہیل بھائی پاکستان آ چکے تھے۔ شادی کی تیاریوں میں زور و شور سے اضافہ ہو چکا تھا۔ رابعہ آفس نہیں جا رہی تھی۔ ثریا بیگم اس کے آفس چھوڑ دینے پر مطمئن ہو گئی تھی۔ رابعہ بہت مطمئن تھی۔ فیس بک پر اپلوڈ ہونے والی تصاویر والا معاملہ اس کے گھر والوں اور ابو بکر کے علم میں نہیں آیا تھا۔ وہ گھر کی صفائی بھابھی کے ساتھ کروا کر فارغ ہوئی تو اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ آفس سے کال تھی۔ آفس چھوڑ دینے کے بعد کی فارمیلٹیز مکمل کرنے اور اپنے واجبات کلیئر کروا لینے کے سلسلے میں آفس والوں نے بلوایا تھا۔ وہ امی کو بتا کر تیار ہو گئی تھی۔ سہیل بھائی گھر پر ہی تھے، ان کے ساتھ وہ آفس آ گئے تھے۔ وہ سب سے ملتی، ہیلو ہائی کرتے اپنے کیبن کی طرف چلی آئی تھی۔ وہ شادی کے کارڈز بھی ساتھ لائی تھی۔ اس کا کیبن ابھی بھی خالی تھا۔ سہیل بھائی کو وزٹر روم میں بٹھا کر وہ سر عباس کے روم کی طرف چلی آئی اور دروازے پر نوک کرتے خود کو قدرے ریلیکس کیا۔ وہ بھلے آفس چھوڑ چکی تھی لیکن وہ اذیت ناک واقعہ ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے بھلا نہ پا رہی تھی۔ یس کم ان، سر عباس کی آواز پر وہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ فائلز میں مصروف سر عباس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو چونکے، ارے آپ! وعلیکم السلام۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ان کی ٹیبل کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ بیٹھیے نا۔ وہ آہستگی سے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اور سنائیے کیا ہو رہا ہے آج کل؟ عباس نے بڑی فرصت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے بھائی پاکستان آئے ہوئے ہیں تو بس اسی سلسلے میں مصروف ہے سب۔ زبردست، مبارک ہو۔ تھینک یو سر۔ وہ مسکرائی۔ عباس نے اسے دیکھتے گہرا سانس لیا۔ وہ کئی دن بعد دکھائی دی تھی تو دل و نظر ایک دم بے قرار اور بے اختیار سے ہو گئے تھے۔ مجھے آفس کی طرف سے کال آئی تھی، اس نے کہا تو عباس نے سر ہلایا۔
آپ نے یوں بالکل اچانک چھوڑ دیا تھا، بس اسی سلسلے میں آپ کو کال کرنا پڑی۔ آپ نیچے آفس میں وقار صاحب سے مل لیں، میں کہہ چکا ہوں آپ کی پے کلیئر کر دیں گے، اور جو پچھلے چند ماہ کے الاؤنسز ہیں وہ بھی کلیئر کروا لیں۔ اس کے بعد آفس ورک کے سلسلے میں جو فائلز آپ کے پاس تھی وہ مس ہادیہ کو ہینڈ اوور کر دیجیے گا۔ ابھی تک نیو اپائنٹمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ فائلز بہت ضروری تھی، اس لیے بھی کال کرنا پڑی۔ عباس نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ کیا لیں گی، چائے یا کافی؟ عباس نے انٹرکام اٹھایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اٹس اوکے سر، آپ تکلف مت کریں، میں بس زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ تکلف کیسا، میں چائے منگواتا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ اکیلی آئی ہیں کیا؟ عباس نے قدر توقف کے بعد پوچھا۔ نہیں، سہیل بھائی ساتھ ہیں، ان کو وزٹر روم میں بٹھا کر آئی ہوں۔ ارے ان کو یہیں لے آئیے، میں بھی مل لیتا ہوں ان سے۔ کوئی بات نہیں سر، رابعہ کا انداز تکلف بھرا تھا۔ عادلہ نے دوبارہ تو رابطہ نہیں کیا؟ عباس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ اب کرے گی بھی نہیں، اس کا بھائی حوالات میں بند ہے، آج کل میں جیل منتقل ہونے والا ہے۔ اس کے باپ کی کنڈیشن بھی قابل گرفت ہے، دھوکہ دہی اور فریب سے حاصل کردہ دولت اسی طرح بعض اوقات لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ عادلہ کو مصطفیٰ اچھی طرح سمجھا چکا ہے، اس کے باوجود وہ پھر کوئی کم عقلی دکھائے گی تو نقصان اٹھائے گی۔ عباس نے کہا تو رابعہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ اندر سے بے شک مطمئن تھی، لیکن دل میں عادلہ کی طرف سے پھر کسی سازش کا خدشہ کلبلا رہا تھا۔ بہرحال آپ مطمئن رہیے، عادلہ اب کچھ بھی نہیں کرے گی، وہ مسلسل مصطفیٰ اور اس کے عملے کی نگرانی میں ہے اور دیگر سرگرمیوں پر کڑی نگاہ ہے۔ اگر وہ کچھ الٹا سیدھا کرے گی بھی تو فوراً ایکشن لے لیا جائے گا، عباس نے بتایا تو رابعہ نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ تھینک یو سر، وہ واقعی مشکور تھے۔ اب شکریہ کہہ کر شرمندہ مت کریں، آپ پر یہ ساری آفت میری ذات کے سبب ہی تو تھی۔ عادلہ یہ ساری انتقامی کارروائی میری وجہ سے ہی تو کر رہی تھی، اور بدقسمتی سے آپ اعلیٰ کار بن گئے، عباس نے سنجیدگی سے کہا۔ تبھی ملازم چائے کی ٹرے لیے اندر چلا آیا تھا۔ ٹرے لا کر اس نے ٹیبل پر رکھی، ملازم چلا گیا تو عباس نے ٹرے اپنے سامنے رکھ لی۔ کپ میں گرم پانی ڈال کر دودھ اور چینی ڈال کر اس نے ٹی پیک ڈالا تھا۔ کپ رابعہ کی طرف بڑھایا تو وہ مسکرائی۔ شکریہ سر، یہ بھی لیں۔ عباس نے دیگر لوازمات بھی اس کے سامنے کر دیے تھے۔ آپ کی شادی کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ اپنے لیے چائے بناتے عباس نے اسے دیکھا، وہ جھیپ سی گئی۔ ابوبکر گھر ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی تیاریاں مکمل ہیں، سہیل بھائی بھی آ گئے، باقی کام وہ دیکھ رہے ہیں۔ ابوبکر بہت اچھا لڑکا ہے، ایک بار ہی ملا ہوں لیکن بہت متاثر ہوا، بہت محنتی اور خوددار انسان ہے وہ، عباس نے خلوص سے دل سے کہا۔ رابعہ کے چہرے پر ایک اطمینان اور فخر کا احساس اجاگر ہوا تھا۔ ابوبکر واقعی ایک نائس انسان تھا۔ شادی کے کارڈ چھپ گئے؟ جی۔ کیوں بھائی، ہمیں انوائٹ نہیں کر رہی ہیں؟ چائے کے سپ لیتے عباس نے پوچھا۔ آپ آئیں گے؟ بالکل، اگر آپ انوائٹ کریں گی تو۔ رابعہ نے اپنا بیگ کھولا تھا، کارڈ تو لائی تھی لیکن سب کو دینے کے باوجود سر عباس کو دینے پر ڈبل مائنڈ ہو رہی تھی۔ کہاں وہ اتنے بڑے آفس کے مالک اور کہاں وہ ایک عام سی لڑکی، پتہ نہیں وہ آئیں گے بھی کہ نہیں۔ اب تک وہ اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، شاید عادلہ کی وجہ سے، لیکن وہ اپنی اس قسم کی سوچ کا اظہار سر عباس کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آہستگی سے کارڈ نکال کر سر عباس کی طرف بڑھا دیا۔ نائس کارڈ بہت خوبصورت انداز میں پرنٹڈ تھا۔ عباس کھول کر دیکھنے لگا۔ ہم ضرور آئیں گے، عباس نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکرائی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی خدمت درکار ہو تو ضرور کہیے گا، یقین جانیے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی، عباس نے خلوص سے کہا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ شامل ہو جائیے گا، میری فیملی اس پر بہت خوش ہو جائے گی۔ چلے انشاءاللہ ضرور آئیں گے، عباس نے پھر یقین دہانی کروائی۔ اس نے محض سر ہلا دیا تھا۔ وہ بہت دن بعد کالج آئی تھی۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ آنا تقریباً سبھی لڑکیوں اور جاننے والوں نے خیریت دریافت کی تھی۔ شہوار نے جس لڑکی سے بھی کال پر رابطہ کر کے انا کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تھا، وہ سبھی متجسس تھی، وہ ان کو ٹالتی رہی تھی۔ باقی وقت کلاسز لینے اور مصروفیت میں گزرا تھا۔ وہ کالج سے گھر آئی تو پھر وہی روٹین تھی۔ روشی گھر پر تھی، ہلکی پھلکی سی چہل پہل تھی۔ ماموں گھر آ چکے تھے، ان کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، تاہم وہ اپنے کمرے میں ہی تھے، وہ ان کے سامنے نہیں گئی تھی۔ عجیب سا گلٹ محسوس ہوتا تھا، گھر والوں سے اس کی مکمل بات چیت بند تھی۔ وہ چینج کر کے کچن میں آئی تو ٹھٹک گئی۔ ولید کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، روشی اس کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی۔ بہت دن بعد وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، ورنہ اتنے دنوں میں ولید سارا وقت ہسپتال میں ہی رہتا تھا۔ انا اندر داخل ہوئی تو روشی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ولید کی بھی نگاہ پڑی تھی، اس نے لب دان تلے دبا لیے تھے۔ انا دونوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے فریج کی طرف بڑھی تھی۔ بہت دنوں بعد کچھ کھانے پینے کو دل کر رہا تھا، ورنہ گزرے دنوں میں تو کھانا پینا ایک طرف، وہ تو سونا تک بھول چکی تھی۔ شاید سارا دن کالج میں مصروف رہنے کا نتیجہ تھا کہ ذہن گزرے دنوں والی کشمکش میں نہیں تھا۔ فریج میں پھل اور جوسز کے پیک موجود تھے۔ اس نے فریج بند کیا۔ اس کے ہاں دوپہر میں کھانا فریش بنتا تھا، ماموں کی طبیعت کے مطابق ہلکا پھلکا کھانا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ماما کے بوتیک اور احسن کے آفس بھجوانے کے لیے بھی کھانا پکتا تھا، جو روزانہ ڈرائیور دے کر آتا تھا۔
وہ चूल्हे की तरफ बढ़ी तो रोशी पास चली आई। तुम बैठो, मैं खाना निकाल देती हूँ। मामू की तबीयत की खराबी के बाद ये पहला जुमला था जो रोशी ने कहा था। नहीं, मैं कर लूँगी। पता नहीं अजनबियत मिजाज में आई थी या हालात में। अना गुजरे दिनों में मुकम्मल तौर पर बदली हुई लग रही थी। रोशी ने उसे बगौर देखा, दुपट्टा कंधों पर डाले, ढीले ढाले लिबास में वो जैसे सारी दुनिया से बेजार थी। चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर न था। रोशी ने बगौर देखा तो दिल दुखने लगा। अना का चेहरा जर्द और कमलाया हुआ था, आंखों के गिर्द हल्के थे। वो हम वक्त फ्रेश और तरोताज़ा दिखाई देने वाली लड़की उस वक्त सख्त बेजार और मुरझाई हुई थी। अना ने चूल्हे पर रखे बर्तन देखे। बिरयानी के अलावा सालन भी था और मामू के लिए अलहदा से परहेजी खाना। उसने खामोशी से प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी निकाली थी। रोशी उसे बगौर देख रही थी। बाबा को कुछ हल्का फुल्का खिलाकर मेडिसिन दे दो, वलीद ने संजीदगी से पूछा। यूं मुसलसल अना को देखती रोशी को देखा और फिर नागवारी से टोका। मैं देखती हूँ, ये कहकर फ़ौरन फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। सेब निकालकर प्लेट में रखकर वो पलटी तो चौंकी। अना ट्रे में अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी और पानी का गिलास रख रही थी। ये रायता और कबाब भी रखे हुए हैं, ले लो। उसे यूं ही ट्रे उठाए देखकर रोशी ने कहा, इट्स ओके। वो कहकर किचन से निकल गई थी। रोशी के अंदर अजीब से अंदाज में कुछ टूटा था। वो अभी तक ये सब कोई ख्वाब समझकर यकीन करने पर आमादा ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज इतने दिनों बाद अना का रवैया और फिर उसकी हालत देखकर उसके दिल को सख्त अजियत हो रही थी। फ्रिज बंद करके वो पलटी तो ठटकी। वलीद अभी तक बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था। उसने जो थोड़ा बहुत खाना प्लेट में डाला था वो जूं का तू था। वलीद ने सख्ती से लब भींच रखे थे और चम्मच से प्लेट में रखे कबाब के पीसेस कर रहा था। सर झुका हुआ था। वो उसके चेहरे से कुछ अंदाज़ा न लगा पाई थी। रोशी ने टोकना चाहा, लेकिन फिर नफ़ी में सर हिलाकर छुरी लेकर किचन से निकल गई थी। वली ने सर उठाकर उसे जाते देखा और फिर प्लेट खिसकाकर खड़ा हो गया। उसका खाना खाने का मूड बिल्कुल गारत हो चुका था। इतने दिनों बाद अना से सामना हुआ था। वो गुजरे दिनों में इस कदर अपसेट रह चुका था कि अब किसी भी मामले को सोचना नहीं चाहता था। वो ऑफिस नहीं जा रहा था। वो मुसलसल ज़िया साहब की देखभाल में लगा हुआ था। वो किचन से निकलने लगा तो सुगरा दाखिल हुई। बर्तन जूं के तूं देख कर रुक गई। साहब खाना नहीं खाया? बाहर निकलते वलीद को देख कर पूछा। भूख नहीं है, वो संजीदगी से कहकर किचन से निकल आया था। वो अपने कमरे में आया तो उसका मोबाइल बज रहा था। कोई अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। जनाना आवाज़ पर ठटका, लेकिन आवाज़ सुनी सुनाई सी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं शहवार बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से तारुफ करवाया गया तो वलीद ने गहरा सांस लिया। आज अना कॉलेज आई थी, बता रही थी कि अंकल की तबीयत ख़राब है, कुछ दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं। वो पूछ रही थी। वलीद के अंदर अना के जिक्र पर अजीब सा इश्तियाल बरपा हुआ था। जी, इधर बाबा साहब भी बीमार थे, शुक्र है कल घर आ गए, लेकिन घर में ट्रीटमेंट चल रही है इसलिए हम लोग बिज़ी थे। आपसे भी कोई रब्ता ना हो सका और ना ही मुस्तफ़ा ने जिक्र किया, वरना मैं अंकल की आदत को ज़रूर आती। आज कल मेरा अना से भी तकरीबन रब्ता ना होने के बराबर रहा है, वरना उसे अंकल की ख़राब तबीयत का इल्म हो जाता। शवार ने कहा तो वलीद ने खुद को कंपोज करते मुस्कुराने की कोशिश की। इट्स ओके बाबा, अब काफ़ी बेहतर है। अंदाज में इत्मीनान था। मुस्तफ़ा से मेरा भी राब्ता नहीं, बस बाबा की वजह से बहुत बिज़ी और परेशान रहा, वरना वो ही शायद आपको बता देता। हाँ, वो भी आजकल 1-2 केसेस में बहुत बिज़ी हैं। आज घर आएंगे तो मैं और वो इंशाल्लाह अंकल की आदत को आएंगे। जी ज़रूर, वलीद ने खलूस से दिल से कहा। शवार अना की दोस्त ना होती तो भी उससे बात करने के लिए मुस्तफ़ा का हवाला काफ़ी था। शवार ने कुछ देर और बात की और फिर कॉल मुनक़ता कर दी थी। मोबाइल बिस्तर पर डालते वलीद ने चंद पल कुछ सोचा और फिर मोबाइल पॉकेट में डालते वो ज़िया साहब के कमरे में आ गया था। रोशी उनके कंधे दबा रही थी और साथ साथ बात भी कर रही थी। मेडिसिन दे दी? वलीद ने पूछा तो ज़िया साहब ने आंखें खोलकर बेटे को देखा। जी, बस करो, तुम आराम करो, सारा दिन लगी रहती हो। मैं अब ठीक हूँ, बाबा ने धीमी नकाहत ज़दा आवाज़ में कहा तो रोशी मुस्कुराई। कोई बात नहीं, अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। मेरा क्या है, अपनी ज़िंदगी और वक्त पूरा कर चुका हूँ, आज हूँ कल का कोई भरोसा नहीं, उन्होंने कहा तो रोशी ने नाराज़गी से देखा। फिर वही बातें शुरू कर दी। आप ऐसी बातें मत किया करें। आप जानते हैं कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। आपको हज़ारों साल जीना है हमारे लिए। रोशी एकदम रंजीदा हो गई थी। ज़िया साहब ने अपना लर्ज़ता हाथ उसके सर पर रख दिया था। खुश रहा करो, उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। वलीद खामोशी से बिस्तर के करीब खड़ा था। खड़े क्यों हो, बैठो ना, उन्होंने कहा तो वो बैठ गया। उन्होंने बगौर देखा। वलीद का अंदाज़ संजीदा था। क्या बात है, परेशान हो? अब तो मैं ठीक हूँ, फिर क्यों टेंशन लेते हो, उन्होंने कहा तो वलीद ने धीरे से मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। बस आपकी फ़िक्र है, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर कोई टेंशन नहीं। तुम दोनों बहन भाई ने मुझे बच्चा बना रखा है। देखो, ये मामूली अटैक था, अब ठीक हूँ। तुम दोनों भी मुतमईन हो जाओ, कुछ नहीं होगा अभी मुझे।
وہ مسکرا رہے تھے۔ ولید نے بھی ان کی ہمت پر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ جواباً وہ کچھ کہتا، کمرے کے دروازے پر انا آ رکی تھی۔ ولید دروازے کی طرف ہی بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر لب بھینچ گیا تھا۔ انا جو کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھ کر ادھر آئی تھی، مگر وہاں روشی کے علاوہ ولید کو دیکھ کر ایک دم رک گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ فوراً واپس پلٹ جائے، تبھی ولید کو سامنے دیکھتے پا کر روشی اور ضیاء صاحب نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ انا، روشی نے اسے پکارا۔ اب کمرے میں داخل ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ السلام علیکم، وہ اندر آ گئی تھی، دھیمے سے کہا تو ضیاء صاحب نے سر ہلا دیا۔ اس کے دل و دماغ پر پھر وہی لمحے تازہ ہونے لگے جب انا شادی سے انکار کرتے کسی اور لڑکے کا نام لے کر اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی، اور پھر وقار کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ضیاء صاحب کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا تھا۔ ولید جو باپ کو دیکھ رہا تھا ایک دم چونکا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے پاپا؟ اس نے فوراً پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، انہوں نے آہستگی سے کہہ کر انا کو دیکھا۔ بیٹھو انا۔ وہ اندر آ تو گئی تھی لیکن اب سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ میں آپ کی خیریت پوچھنے آئی تھی، کیسے ہیں آپ اب؟ ان کے کہنے پر اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اللہ کا کرم ہے تمہارے سامنے ہوں۔ یہ روشی اور ولید تو خواہ ہی پریشان ہو گئے تھے، ورنہ میں تو اگلے دن ہی گھر آنا چاہ رہا تھا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو انا نے سر ہلا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب بھلا مزید کیا پوچھے۔ وہ کھڑی لب بھینچ گئی۔ روشی سر جھکائے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی اور ولید اس کی توجہ صرف اور صرف ضیاء صاحب کی طرف تھی۔ اسے ایک دم بے پناہ اجنبیت کا احساس ہوا تو دل کے اندر بہت کچھ ٹوٹنے لگا۔ چلتی ہوں، لہجے میں عجیب سی کشمکش تھی۔ ولید نے سر جھکا کر دیکھا۔ رکو نا، اس کے پلٹنے پر ضیاء صاحب نے کہا۔ نہیں، بس آپ کو دیکھنے آئی تھی، آج بہت دن بعد کالج گئی تھی تو اسٹڈی کا بہت سارا میٹر ہے، وہ سب دیکھنا ہے، دھیمے سے کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ تینوں نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک کتاب اس کی گود میں کھلی پڑی تھی لیکن اس کی توجہ کتاب کی طرف نہیں تھی۔ وہ نہ جانے خلا کی وسعتوں میں کس نادیدہ نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ روشی کچھ دیر دروازے میں کھڑی دیکھتی رہی تھی اور اس کے پاس قالین پر آ بیٹھی۔ انا نے چونک کر اسے دیکھا۔ روشی اس کی قریب موجود تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ روشی نے انا کو بغور دیکھتے پوچھا۔ انا کے چہرے کے رنگ میں ایک اذیت سی گھل گئی تھی۔ وہ سر جھکا کر کتاب میں نہ دکھائی دینے والے حروف کھوجنے لگی۔ جواب نہیں دو گی یا تمہارے پاس سرے سے ہمارے کسی سوال کا جواب ہی نہیں؟ روشی کے لہجے میں تلخی تھی۔ انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ ماما پاپا سے بول چال بند تھی۔ احسن بھی سخت پریشان تھا اور باقی لوگوں کے تو گویا دن رات کوئلوں پر گزر رہے تھے۔ محبت کرنا یا کسی کو پسند کرنا جرم ہے کیا؟ روشی کی تلخی نے اسے اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ جواباً لفظوں میں اذیت گھل گئی تھی۔ محبت جرم تب بنتی ہے جب اس کے حصول کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ محبت تو بہت پاکیزہ جذبہ ہے جو ہر کسی کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ بہت دن بعد روشی خود سے اس کے پاس آئی تھی اور خود سے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ میں نے کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا، تو پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ انا کے الفاظ میں اذیت سی گھل گئی تھی، وہ اذیت جو وہ پچھلے کچھ دنوں میں جھیل رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ انا، یہ حماد کہاں سے آ گیا، بالکل یوں اچانک ایک دم سے؟ انا نے سر جھکا کر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اس نے دھیمے سے کہا۔ روشی نے اسے بغور دیکھا۔ انا کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ روشی نے کتاب پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ اور تم؟ انا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، میں بھی محبت کرتی ہوں اس سے، اس نے اپنے الفاظ میں مضبوطی پیدا کرنا چاہی تھی۔ روشی طنزیہ ہنسی۔ انا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اور ولی بھائی؟ ولید کے نام پر اس کے چہرے پر سخت اذیت کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ ان کی کیا حیثیت ہے تمہاری زندگی میں؟ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں تمہارا اور ان کا رشتہ طے پایا تھا۔ اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو انکار کیوں نہیں کیا تم نے؟ اتنے ماہ تک کیوں کھیلتی رہی ہم سب کے جذبات سے؟ روشی کا انداز یکدم جارحانہ ہوا تھا۔ انا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا۔ تم اپنے بھائی سے جا کر پوچھ سکتی ہو، میں نے کبھی ان کو چیٹ نہیں کیا۔ میں نے تو بہت فیئر ہو کر ان کی اور تم سب کی زندگی سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ حماد ایک اچھا انسان ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے اور میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ بہت صاف الفاظ میں سب کو کہہ دیا تھا۔ دھوکہ تو یہ ہوتا کہ میں ڈبل کراس کرتی، پھر یہ الزام کیوں؟ انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا۔ انا پلیز، کس کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ تم سمجھتی ہو کہ یہ حماد کر کے تم ہمیں بیوقوف بنا لو گی؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ولید بھائی کو چھوڑ رہی ہو، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ تم ولید بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی، تم اس رشتے پر مطمئن تھی۔ دیکھو انا، ہم کزنز ہی نہیں، اچھی دوست بھی تو تھی۔ کیا ولید بھائی اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ روشی نے براہ راست اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو وہ چند پل کو ساکت رہ گئی تھی۔
میرا اور ولید کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، امی سے پوچھ سکتی ہو۔ مجھے شروع سے اس رشتے پر اعتراض تھا، میں بس تمہاری شادی کی وجہ سے اس منگنی کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی بس اس لیے خاموش رہی کہ شاید میں مطمئن ہو جاؤں، لیکن میں خود کو راضی نہیں کر پائی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ احسن وقار اور صبوحی کے سامنے وہ یہ سب باتیں نہیں کر سکتی تھی، اور نہ اس نے کی تھی، لیکن اس نے روشی کے سامنے سب کہہ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب احسن بھائی تک پہنچ جائے گا اور پھر ماما پاپا تک بھی۔ یعنی تم حماد کی خاطر ہم سب کو چھوڑ دو گی؟ روشی نے دکھ سے پوچھا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اگر حماد سے رشتہ جوڑنے کی سزا تم لوگوں کے نزدیک تم سب کو چھوڑ دینا ہے تو میں پھر کیا کر سکتی ہوں؟ بہرحال یہ زندگی میری ہے اور میں اپنی شادی سے متعلق اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ مجھے تمہارا بھائی پسند نہیں۔ اگر میں ولید کی جگہ حماد کو سپورٹ کر رہی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ براہ راست دل کی بات کی ہے، کچھ جرم تو نہیں کر لیا؟ بہت تلخی سے کہہ کر وہ اٹھی تھی، پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھی تھی، لیکن دروازے میں ولید کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اسے یوں ٹھٹکتے دیکھ کر روشی نے بھی دیکھا تھا۔ ولید لب بھینچے کھڑا تھا، انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے موجود تھا، یقیناً ان کی گفتگو کا سارا حصہ سن چکا تھا۔ انا کا دل ایک دم ڈوب کر ابھرا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ تمہیں احسن بلا رہا تھا، ولید نے روشی کو دیکھ کر کہا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ولید اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہا تھا۔ روشی ولید کے پاس سے گزر کر چلی گئی تھی۔ تم سمجھتی ہو تم نے یہ جو ڈرامہ شروع کیا ہے اس سے ہم سب کو بیوقوف بنا لو گی؟ ولید کے لہجے میں اس قدر تلخی تھی کہ وہ ایک دم ساکت رہ گئی تھی۔ مائنڈ یور لینگویج، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی۔ ولید اتنے دنوں بعد براہ راست اس سے مخاطب تھا، وہ بھی فوراً اس کے الفاظ ڈرامہ پر مشتعل ہوئی تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ بیوقوف نہیں ہے ہم سب لوگ، ہمیں چلا رہی ہو اور ہم تمہاری اس بکواس سٹوری پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے۔ ولید غصے سے چند قدم بڑھ کر اس کے مقابل آ ٹھہرا تھا۔ انا نے تلخی سے دیکھا۔ میں آپ کے سامنے اپنے کسی بھی عمل کی جواب دہ نہیں ہوں۔ بہتر ہے مسٹر ولید ضیاء احمد، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ تم ولید ایک دم غصے سے اس کی طرف لپکا تھا، کلائی سے تھام کر قریب کیا۔ میں چاہوں تو ایک پل میں تمہارا دماغ درست کر سکتا ہوں، ایک ہی پل میں تمہاری ساری اکڑ نکل جائے گی۔ مضبوط گرفت میں اس کی کلائی ایسے جکڑی جیسے ابھی کاٹ دی جائے گی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ اس کی مضبوط گرفت سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کرتے وہ چیخی۔ تم ذہنی طور پر ایک بیمار لڑکی ہو، ایک شکی مزاج اور بیوقوف۔ تمہاری کم عقلی نے ساری فیملی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ تم سمجھتی ہو یہ سب کر کے تم کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لوگی؟ تو بھول ہے تمہاری، تم صرف اپنا نقصان کر رہی ہو، صرف اپنا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کا بازو چھوڑتا ایک دم سختی سے اسے دھکیلتے، اس نے کہا۔ انا ٹیبل کے کونے سے ٹکرائی اور اس کی کمر پر ٹیبل کا کونا بڑے زور سے لگا تھا۔ وہ ایک دم کرا اٹھی تھی، جبکہ ولید نے دھیان نہ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے چھوٹے ذہن کی لڑکی ہو۔ کاشفا جیسی لڑکی کو بنیاد بنا کر تم مجھے ریجیکٹ کرو گی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ولید چھوڑے مجھے، وہ چیخ اٹھی تھی۔ ولید نے طنزیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جبکہ اس کی کمر سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھتی خود کو، میں جو ہوں وہی کر رہی ہوں۔ میں ایک بیوقوف کم عقل نان سینس لڑکی ہوں، تو کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کا رستہ کلیئر کر چکی ہوں، آپ کے رستے سے ہٹ کر آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے چکی ہوں۔ اب کیوں چلا رہے ہیں مجھ پر؟ شٹ اپ! وہ انا کے چلانے پر اس سے زیادہ زور سے چلایا تھا۔ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، انا بغیر ڈرے چلائی تھی۔ یو ایڈیٹ! ولید کا ہاتھ ایک دم طیش کے عالم میں بلند ہوا، لیکن پھر اس نے ہاتھ روک لیا تھا۔ تم ایک چھوٹی سی بے بنیاد بات کو ایشو بنا کر یہ سب کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں نہیں جانتا تم حماد کو کیوں درمیان میں لائی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم یہ سب کر کے بہت پچھتاؤ گی، بہت۔ غصے سے ہاتھ ہٹاتے اسے ایک دم جھٹکے سے چھوڑ کر اس نے کہا۔ انا کی آنکھیں بہنے لگی، کمر کے درد احساس توہین سے وہ جم سی گئی تھی۔ میں پچھتاؤں، مروں یا جیوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کے سامنے جواب دوں۔ میں کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اور بے فکر رہیے گا، میں مر بھی جاؤں تو بھی مدد مانگنے آپ کے پاس نہیں آؤں گی، بہتی آنکھوں اور رندھی آواز میں اس نے کہا تو ولید نے ازحد تعصب سے اسے دیکھا۔ جان بوجھ کر خود کو کسی کھائی میں گرا لینا، شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ تمہارا خیال ہے مجھے تمہاری پرواہ ہوگی یا تمہاری فکر میں مرا جا رہا ہوں گا؟ مائی فٹ! بہت تنفر اور غصے سے کہا۔ انا نے بے دردی سے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ولید کو دیکھا۔ تو پھر اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ سوال ایسا چپتا ہوا اور تکلیف دیتا کہ ولید نے لب بھینچ لیے تھے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ! وہ رستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ انا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہیں قلین پر بیٹھ گئی، اس کا دل جل رہا تھا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ایک دم احساس توہین سے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر شدت سے سسک اٹھی تھی۔
مصطفیٰ گھر آیا تو شہوار بابا صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا صاحب گھر شفٹ ہو چکے تھے، ان کی حالت پہلے سے بہتر تھی، لیکن شاہ زیب صاحب نے ان کو واپس گاؤں جانے نہیں دیا تھا۔ سبھی ان کا خاص خیال رکھ رہے تھے۔ دونوں پھپھو جا چکی تھی، عائشہ اور صبا بھی ساتھ چلے گئے تھے۔ زاہد بھائی اسی شہر میں تھے، سو وہ روزانہ شام میں بیگم اور حماد کے ساتھ چکر لگا رہے تھے۔ اس وقت بھی آئے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ سیدھا ان کے پاس ہی آ کر بیٹھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ولید بھائی کے والد صاحب کی طبیعت کافی خراب رہی ہے، وہ کچھ دن ہسپتال میں رہے، اب گھر آ چکے ہیں، اس نے مصطفیٰ سے کہا۔ مصطفیٰ چونکا۔ اچھا، کب؟ مجھے تو ولید نے کچھ بھی نہیں بتایا اور میں بھی اس سے رابطہ نہیں کر پایا۔ ہاں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، میں تیار ہوتی ہوں، پھر ان کی عیادت کراتے ہیں، اس نے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ اوکے چلو، میں بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ مصطفیٰ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، بابا صاحب سے مل لیا ہے، تمہارے ساتھ ولید کے یہاں بھی ہو لیتے ہیں، کیوں، کیا خیال ہے؟ حماد نے فوراً کہا تھا۔ زاہد بھائی نے سر ہلا دیا تھا۔ ہم تیار ہو کر آتے ہیں، پھر چلتے ہیں، مصطفیٰ کہہ کر چلا گیا تھا۔ حماد نے پرسوچ نظروں سے انہیں جاتے دیکھا۔ 2 دن سے انا کا موبائل بند تھا، کوئی رابطہ نہ تھا۔ انا نے اس سے خود ہی رابطہ کیا تھا، خود ہی اس کی محبت کو پذیرائی بخشی تھی۔ اس کے بعد اس نے اسے پارک میں بلایا تھا، پھر اس کے والد آئے تھے اور وہ اسے لے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کا نمبر تو آن تھا، لیکن اس نے کال پک نہ کی تھی اور اب نمبر بند تھا۔ مصطفیٰ اور شہوار تیار ہو کر آ گئے تھے۔ دوسری گاڑی میں زاہد بھائی، شائستہ بھابھی اور حماد تھے۔ جس وقت وہ لوگ انا کے گھر پہنچے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ ولید کو مصطفیٰ اپنی عام سے آگاہ کر چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا، لیکن حماد اور باقی لوگوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حماد کی موجودگی کی وجہ سے ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ باقی لوگوں کا ری ایکشن ولید جیسا ہی تھا، تاہم شہوار اور مصطفیٰ کی وجہ سے خاموش تھے۔ انا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ روشی انا کے کمرے میں آئی تو وہ اندھیرا کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ انا، اس نے لائٹ آن کی تو وہ چونکی۔ انا ٹیبل کے پاس قالین پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا وجود ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ کیا ہوا انا؟ اس نے فوراً قریب آ کر پوچھا تو انا کا ہلتا وجود یکدم ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بے تحاشا سرخ چہرہ اور مترم آنکھیں۔ روشی کو یاد آیا کچھ دیر قبل ولید اس کے کمرے میں تھا، یقیناً دونوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ کہہ کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ روشی نے چند پل اسے دیکھا۔ شہوار اور مصطفیٰ بھائی آئے ہیں، ساتھ میں حماد، اس کا بھائی اور بھابھی بھی ہیں۔ انا نے چونک کر دیکھا۔ روشی سنجیدہ تھی۔ کیوں؟ بابا کی عیادت کو آئے ہیں، شہوار تمہارا پوچھ رہی تھی، تم فوراً باہر آؤ۔ انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ منہ ہاتھ دھو لو، روشی کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ میں کسی سے بھی نہیں ملوں گی، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا میں گھر میں نہیں ہوں۔ روشی ایک دم چونک گئی تھی۔ چونک کر دیکھا، انا سنجیدہ تھی۔ کیوں، حماد سے بھی نہیں ملو گی؟ سوال ایسا تھا کہ انا نے ایک دم دانتوں تلے لب دبا لیے تھے۔ مجھے لگتا ہے حماد خصوصی طور پر تمہارے لیے ہی آیا ہے اور شاید تمہارا منتظر بھی ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، پلیز، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، کوئی میرے کمرے میں بھی نہیں آئے۔ وہ تیزی سے کہہ کر واش روم میں گھس گئی تھی تو روشی نے بس خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ باہر آ گئی تھی، سب کو چائے سرو کی تو شہوار اور شائستہ انا کا پوچھنے لگ گئی تھی، کہاں ہے انا؟ اس کا نمبر بھی بند مل رہا ہے۔ شہوار نے چائے پیتے پوچھا تو حماد بھی متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سو رہی ہے، میں نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا، روشی نے کہا۔ مصطفیٰ سے بات کرتے ولید کے چہرے کے عضلات میں شدید کھچاؤ سا آ گیا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کالج میں تو ٹھیک ٹھاک تھی، بس سر میں درد اور بی پی کا پرابلم ہے۔ روشی کی بات پر صبوحی بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ وقار صاحب بھی خاموش تھے، گھر آئے مہمان تھے، ورنہ حماد کو دیکھ کر ان کا جی چاہ رہا تھا کہ اس لڑکے کو ابھی فوراً اپنے گھر سے نکل جانے کو کہہ دے۔ میں دیکھتی ہوں۔ شہوار نے اٹھنا چاہا، وہ سو رہی ہے۔ روشی نے فوراً کہا، کوئی بات نہیں، میں اسے اٹھا لوں گی۔ چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھ کر شہوار کھڑی ہو گئی تھی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ شائستہ بھی کھڑی ہو گئی تھی، مجبوراً روشی کو بھی اٹھنا پڑا تھا۔ وہ انا کے کمرے میں آئی تو لائٹس آف تھی، روشنی نے آن کی۔ انا کمرے میں نہیں تھی، واش روم کا دروازہ بند تھا۔ روشنی نے ایک پرسکون سانس لی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو گیلے بالوں کو ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ شہوار اور شائستہ سے ملی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کالج میں تو تم ٹھیک ٹھاک تھی۔ نہانے سے انا کے چہرے کی سرخی تو کم ہو گئی تھی، تاہم آنکھوں کی سرخی برقرار تھی۔ بس سر میں درد ہو رہا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ شہوار نے اسے بغور دیکھا، وہ بڑی بجھی بجھی سی لگی، بلکہ کالج میں بھی وہ اسے ایسی ہی لگی تھی۔ اس نے بارہا پوچھا تھا اور وہ ہر بار میں ٹھیک ہوں، بس تمہارا وہم ہے کہہ کر ٹال گئی تھی، لیکن اس وقت انا کا ستا ہوا چہرہ اور مترم آنکھیں دیکھ کر الجھ گئی تھی۔ شائستہ بھابھی ساتھ نہ ہوتی تو شاید وہ اس کے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش ضرور کرتی۔ کسی دن تم لوگ بھی ہمارے گھر آؤ نا، روشی کی کسی بات پر شائستہ نے مسکرا کر کہا تو روشی نے انا کو دیکھا۔ کیوں نہیں، آج کل انا کا دل کر رہا ہے آپ لوگوں کے یہاں آنے کا، دیکھیے بڑوں سے کب اجازت ملتی ہے، روشی نے سنجیدگی سے کہا تو انا اپنی انگلیوں کے ناخن دیکھنے لگی۔ روشی کی بات کا پس منظر وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم بڑوں سے اجازت لے لیتے ہیں، مجھے یقین ہے تم دونوں کو ہمارے یہاں آ کر بہت خوشی ہوگی، شائستہ نے سادگی سے کہا۔ میں تو کہیں آتے جاتے کم ہی خوش ہوتی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے انا آپ کے یہاں جا کر بہت خوش ہوگی۔ تو پھر کب آ رہی ہو تم انا ہمارے یہاں؟
شائستہ نے مسکرا کر کہا تو انا نے گہرا سانس لیا۔ انا تو جانے کو تیار ہے، بس ہماری طرف سے ہی لیٹ ہو رہا ہے، روشنی نے ہنس کر کہا۔ انا محض مسکرائی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا ایک دم پھٹ پڑے اور شہوار سمیت سب کو کمرے سے نکال باہر دے۔ وہ کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھی تھی اور پھر جانے کو اٹھ گئی تھی۔ تم بھی آ کر باقی لوگوں سے مل لو، روشنی نے کہا تو شہبار نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ روشنی یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ جس سے ملنا ہوگا تمہیں بتائے بغیر بھی مل سکتی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انداز دھیما لیکن لہجہ تلخ تھا۔ اب کہ روشنی نے لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ شہبار نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، تم سے میں نے جن لیکچرز کا کہا تھا وہ ضرور تیار کر دینا، میں پھر فوٹو کاپی کرا لوں گی، انا نے کہا تو دونوں اپنے کالج کی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں انا کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ انا ان کے ساتھ باہر نہیں آئی تھی۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم میں پہنچی تو حماد کے چہرے پر ایک دم مایوسی کی کیفیت چھائی تھی۔ وہ بطور خاص انا سے ملنے آیا تھا، لیکن اب انا کہیں بھی نہ تھی۔ وہ صاف محسوس کر رہا تھا کہ یہاں سب لوگ اس سے سرد موہری سے پیش آ رہے تھے۔ وقار صاحب تو کچھ دیر ہی ان کے پاس بیٹھ کر اٹھ گئے تھے۔ ضیاء صاحب اپنے کمرے میں ہی تھے۔ وہ تینوں ان کے کمرے میں جا کر عیادت کر آئے تھے۔ احسن اور ولید ہی موجود تھے۔ احسن زیادہ تر خاموش تھا اور ولید کی توجہ بھی مصطفیٰ کی طرف تھی۔ کبھی کبھار وہ زاہد کی بات میں بھی شامل ہو جاتا تھا، جبکہ اس نے حماد کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ حماد کو بڑا انسلٹنگ رویہ لگا تھا۔ جاتے وقت اس نے جب احسن اور ولید سے ہاتھ ملایا تو سرد موہری صاف دکھائی دی تھی۔ حماد کو شدید ہتک کا احساس ہوا تھا۔ وہ لب بھینچ کر مصطفیٰ اور زاہد سے بھی پہلے وہاں سے نکل گیا تھا۔ احسن نے انتہائی ناگواری سے اسے جاتے دیکھا تو ان لوگوں کے جانے کے فوراً بعد صبوحی بیگم انا کے کمرے میں آئی تھی۔ انا خاموشی سے بستر کے کنارے پر دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبوحی کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ حماد یہاں کیا لینے آیا تھا؟ اتنے دنوں بعد وہ اس سے مخاطب تھی۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ آپ اس سے پوچھ لیتی، سر جھکا کر کہا تو صبوحی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے انا؟ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ اپنے ماموں کی حالت دیکھی ہے کیا؟ تمہیں ہم پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ انہوں نے بے چارگی اور تلخی سے کہا۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، رہ گئے ماموں اور ان کی طبیعت، اب ان کے متعلق میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ دیکھو انا، ہم بہن بھائی کا برسوں کا ساتھ ہے، اب اگر تم انکار کرو گی تو رشتوں میں دراڑ آ جائے گی۔ بھائی صاحب کی طبیعت کا دیکھو، تمہارا ذرا سا انکار سن کر وہ بستر سے جا لگے، اور اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو؟ انا نے لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ تمہارے بابا تم سے اس قدر ناراض ہے کہ وہ تم سے بات تک نہیں کرنا چاہتے، اور احسن اسے میں نے سمجھا بجھا کر بٹھا رکھا ہے، ورنہ وہ فوراً حماد سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم سب بھول جاؤ، ہم بھی دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ تم بس حماد کو منع کر دو، اور یہ بھی کہ وہ ہمارے ہاں دوبارہ مت آئے۔ اپنی مرضی سے شادی کرنا تو ہر انسان کا حق ہے، میں اگر ولید کی جگہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ ابھی تک اسی مقام پر تھی۔ صبوحی نے انتہائی بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے ولید کے مقابل نہیں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں وہ ولید کے مقابل نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ میں شادی کبھی بھی آپ کے بھتیجے سے نہیں کروں گی۔ ہاں ولید کے علاوہ کسی کا بھی نام لیں گی میں تیار ہوں۔ انداز سنجیدہ اور فیصلہ کن تھا۔ صبوحی حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ یعنی یہاں مسئلہ حماد کا نہیں ولید کی ذات سے تھا۔ وہ الجھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے انہیں محسوس ہوا کہ انا کو مسئلہ ولید سے ہے، نہ کہ حماد سے۔ شادی کرنے میں دلچسپی کیوں؟ کیا کمی ہے ولید میں؟ ان میں ہر چیز کی کچھ زیادہ ہی فراوانی ہے، کمی تو مجھ میں ہے۔ بہرحال مجھے ان کی ذات یا کسی کمی بیشی سے کوئی لینا دینا نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ میں حماد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آگے آپ کو جو مناسب لگے۔ لیکن انا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن انا نے بات کاٹ دی۔ پلیز ماما، آپ کو لگتا ہے میں غلط ہوں یا میں غلط کر سکتی ہوں؟ صبوحی خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے ہر طرح کی آزادی دی، میں نے ہمیں آپ کی عزت اور اپنے وقار کا خیال رکھا، پھر میں کچھ غلط کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے حماد کے حق میں رائے دی ہے اور ولید سے انکار کیا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ قصور نہایت ناقابل معافی لگتا ہے تو پھر مجھے سزا دیں۔ اس طرح میرا بائیکاٹ کیوں کر رہی ہیں؟ سب زبردستی تو رشتے جوڑے جا سکتے ہیں مگر دل نہیں، اور یہی سمجھ لیں میرا دل ولید کے ساتھ کبھی بھی نہیں جڑ سکتا۔ اس کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ صبوحی نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے انا کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو چکی ہے۔ انہوں نے نہایت تکلیف سے اسے دیکھا جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ حیات علی گاؤں واپس آ چکے تھے، لیکن انہیں لگتا تھا کہ ان کا دل وہیں ٹوٹی پھوٹی دیواروں والے گھر میں ہی اٹک گیا ہے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ وہ 3 بیٹوں اور 2 بیٹوں کے باپ تھے، بھلے اپنی عمر کے لڑکوں کے مقابل بہت جلد 5 بچوں کے باپ بن چکے تھے، لیکن دل ابھی بھی کم عمری کی لپیٹ میں تھا۔ وہ کوئی دل پھینک یا عاشق مزاج انسان نہ تھے۔ جس عمر میں لڑکے مختلف کھیل تماشے اور ہنگامے کرتے، انہوں نے اپنی وہ عمر بھی انتہائی سنجیدگی سے اپنی تعلیم مکمل کرنے میں گزار دی تھی۔ والدین کی اکلوتی اولاد، ہر طرف سے پیسے کی فراوانی، لیکن سرات صاحب نے ان پر ایسی کڑی نگاہ رکھی تھی کہ کبھی بھٹکنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔
وہ کئی دن تک اس پسماندہ سے گھر میں موجود اس دلکش سی لڑکی زبین کو بھلانے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، وہ لڑکی ان کے دل و دماغ میں بس کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا وہ اب کبھی بھی شہر نہیں جائیں گے۔ کچھ دن گزرے اور وہ سنبھل گئے۔ ان کی بیوی خوبصورت، دل موہ لینے والی، بچے، دولت کی فراوانی، کسی چیز کی کمی نہ تھی، بلکہ اب تو سراج دین صاحب کے بہت سے کام خود بخود حیات علی کے ذمہ آ گئے تھے۔ ان کا ذمہ دارانہ انداز دیکھتے سراج دین صاحب اب ان پر خصوصی طور پر اعتماد کرتے تھے۔ اس دن کوئی 3 ماہ بعد کسی کام سے انہیں پھر سے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ 4-5 دن کا قیام تھا۔ شہر میں ان کا ذاتی گھر تھا۔ ان کا کام 2 دن میں مکمل ہو چکا تھا۔ وہ واپسی کی تیاری کر رہے تھے جب ان کے دل میں صفدر سے ملنے اور اس کے گھر جانے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے ملازم کو گاڑی تیار کرنے کو کہا۔ وہ صفدر کے گھر چلے آئے تھے۔ کافی سارے پھل اور دیگر لوازمات ساتھ میں تھے۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ حیات علی دروازے کی طرف بڑھے تھے، لیکن کھلے دروازے سے چھوٹے سے گھر کے اندر ہونے والی اونچی اونچی آوازوں کی بازگشت باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میرا دماغ مت کھا صفدر، اس نشے اور جوئے کی لت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مال و دولت، رشتے دار، ہر چیز ساتھ چھوڑ چکی، پھر بھی تجھے عقل نہیں آئی؟ آواز ایسی تھی کہ چودھری حیات علی وہیں رک گئے تھے۔ ملازم فروٹس کے شاپ پر سارا سامان لیے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ بخشو ان کا خاص ملازم تھا، ہر وقت حیات علی کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ساتھ زیادہ بک بک نہ کیا کر، جو کہا ہے وہ کر، ورنہ جان سے مار دوں گا میں۔ دوسری طرف صفدر اونچی آواز میں چلایا، اور شاید اس نے کسی پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ مہرالنساء کے ساتھ جو تو نے کیا، میں ابھی تک دل پر ہاتھ رکھ کر صبر کر رہی ہوں۔ اب زیب النساء کو تباہ نہیں ہونے دوں گی، بھلے تو جان سے ہی مار ڈالے، کوئی پرواہ نہیں، روتی آواز میں کہا گیا تھا۔ میں شام کو گھر آؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، میں زبین کو تیار کر دینا، خبردار اب زیادہ بک بک کی تو۔ صفدر کہتا ہوا باہر کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن کھلے دروازے میں کھڑے 2 نفوس کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ ارے چودھری صاحب آپ! وہ پہچانا تو اس کی باتیں کھل گئی۔ آئیے نا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ اندر آؤ۔ چودھری صاحب آؤ نا۔ وہ ایک دم بچ جا رہا تھا۔ پہلی ملاقات میں چودھری صاحب اسے جو رقم دے چکے تھے وہ ایسی معقول تھی کہ وہ ان کے سامنے قدموں میں بھی بچ جاتا تو کم تھا۔ چودھری حیات علی اندر گئے تھے، وہیں پرانے والے مخصوص کمرے میں۔ صفدر نے انہیں لا بٹھایا تھا۔ ملازم بھی اندر آ کر پھل اور دیگر ساز و سامان رکھ گیا تھا۔ ملازم واپس چلا گیا تو حیات علی نے صفدر کو بغور دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ آپ کی دعائیں ہیں چودھری صاحب۔ ساتھ والے کمرے سے عورتوں کے بولنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صفدر شرمندہ ہو رہا تھا۔ آپ بیٹھیے چودھری صاحب، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا تھا۔ چودھری حیات علی آئے ہیں، آہستہ بول۔ دوسرے کمرے سے صفدر کی دھیمی آواز حیات علی کے کانوں میں پڑی تھی۔ کیوں بولو آہستہ؟ روز تو کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے آتا ہے، برباد کر کے رکھ دیا تو نے ہمیں، اپنے نشے اور جوئے کے علاوہ تجھے کسی اور کی خبر ہی نہیں۔ عورت کی آواز خاصی بلند تھی۔ چپ کر جا ورنہ الٹے ہاتھ کا دوں گا تیرے منہ پر۔ صفدر کی گھراہٹ واضح تھی۔ چل زبین اٹھ جا، جا کر چودھری صاحب کے لیے چائے بنا۔ زبین کے نام پر چودھری حیات علی کی ساری حسیات ایک دم جاگ اٹھی تھی۔ اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود وہ اس لڑکی کا صاف شفاف کمسن حسن نہیں بھول پائے تھے۔ دوشیزگی اور خوبصورتی کی تمام تر رعنائیوں سے سجا وہ پیکر ایسا تھا کہ جس نے مہینوں ان کے ذہن کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ صفدر واپسی کمرے میں آ گیا تھا۔ چودھری حیات علی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے ہمارے گھر میں قدم رکھ کر ہماری قسمت جگا دی ہے، یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھ غریب کو بھول بھال گئے ہوں گے، خوش آمدی لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ حیات علی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم سناؤ، تمہاری چوٹیں کیسی ہیں؟ حیات علی کے لہجے میں تمکنت اور خاندانی وقار کی جھلک تھی۔ صفدر خود بخود ہی متاثر ہو رہا تھا۔ آپ کی دعائیں ہیں صاحب۔ تم نشہ کرتے ہو؟ ویسے تو انہیں پہلی ملاقات میں ہی علم ہو چکا تھا، لیکن آج صفدر کا اپنی بیوی اور بیٹی سے رویہ دیکھ کر انہوں نے پوچھ لیا تھا۔ بس صاحب، وہ سر جھکا کر شرمندہ ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اپنی صحت دیکھو، گھر کے حالات دیکھو، کیوں کرتے ہو تم نشہ؟ بس صاحب، پرانی عادت ہے، بڑی کوشش کی لیکن چھوٹتی ہی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ چودھری حیات علی نے اگلا سوال کیا۔ بس صاحب، کوئی بھی محنت مزدوری والا کام مل جائے تو کر لیتا ہوں، کبھی دہاڑی لگ جاتی ہے اور کبھی ہفتوں فاقوں میں گزر جاتے ہیں۔ ابھی تمہاری اور تمہاری بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ جوا بھی کھیلتے ہو تم؟ حیات علی نے پوچھا تو وہ شرمندگی کا مظاہرہ کرتے سر جھکا گیا تھا۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اگلا سوال کیا۔ 2 بیٹیاں ہیں جی، بس ایک بیٹی کی شادی کر دی، دوسری کا رشتہ دیکھا ہے۔ زبین کے ذکر پر حیات علی کی آواز فوراً بیدار ہوئے تھے۔ پڑھی لکھی ہے تمہاری بیٹی کیا؟ جی صاحب، شروع میں ہمارے حالات بہت اچھے تھے، لیکن پھر غربت اور بدبختی نے گھر کا رستہ دیکھ لیا۔
وہ تو دیکھنا ہی تھا، جب نشے اور جوئے جیسی لت لگ جائے تو پھر بچتا ہی کیا ہے۔ تبھی ساتھ والے کمرے سے صفدر کی بیوی باہر نکلی تھی، ستا ہوا چہرہ، بکھرے بال، روتی آنکھیں۔ وہ چودھری حیات کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ چودھری حیات علی نے کھڑے ہو کر سلام کیا تو اس نے محض سر ہلا دیا تھا۔ دیکھ زبین نے چائے بنا لی ہے تو لے آ، صفدر نے کہا تو وہ چہرے پر سنجیدگی لیے چلی گئی تھی۔ چودھری حیات علی نے اسے پرسوچ نظروں سے جاتے دیکھا تھا۔ تمہاری اپنی بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ بس ویسے ہی دماغ خراب ہے اس عورت کا، ہر بات پر چین چین کرتی ہے۔ مجال ہے جو کبھی کوئی بات سن لے آرام سے۔ لہجے میں تلخی تھی۔ چودھری حیات نے خاموشی سے دیکھا، تبھی ٹرے میں چائے کے کپ رکھے صفدر کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی تپائی کے اوپر ٹرے رکھ دی تھی۔ چودھری صاحب، آپ کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہیں، آپ اس کو سمجھائیں، اس طرح اولاد کو تباہ مت کرے۔ ٹرے رکھ کر صفدر کی بیوی میں روتے ہوئے کہا تو حیات علی نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ صفدر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ زیادہ بک بک نہ کر، دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ فوراً اپنی بیوی کو جھڑک کر بولا، تم کیسے بات کر رہے ہو؟ بیوی ہے تمہاری؟ حیات علی کو ناگوار گزرا تو اسے ٹوک دیا۔ اس نے کہا جانے والی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا، میں ان کے بھلے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، خالی ہاتھ ہوں میں، کون بیانے آئے گا اس کی بیٹی کو؟ تلخی سے کہہ کر اس نے بیوی کو گھورا۔ اس کے نشے اور جوئے کی لت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اچھا بھلا خاندان اور گھر تھا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے خاندان نے ہمیں چھوڑ دیا، جوئے میں گھر ہار دیا، یہ ٹوٹے پھوٹے کرائے کے مکان میں لا بٹھایا، بڑی بیٹی کو ایک بوڑھے سیٹ سے بیاہ دیا جس کا قرض دینا تھا اس نے، اور اب میری چھوٹی بیٹی، اس کے لیے یہ رشتہ لایا، ایک جواری زمانے بھر کے آوارہ اور بدمعاش کا، کہتا ہے جوئے میں رقم ہارا ہے، اب رقم نہیں دے گا تو وہ اسے مار دے گا، جواباً یہ اسے میری بیٹی کی شادی کرے گا، میری معصوم اور بھولی بھالی سی بیٹی، وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ سال کے 11 ماہ وہ شخص جیل میں گزارتا لیکن یہ نہیں مانتا۔ صفدر کی بیوی روتے ہوئے سب کچھ بتاتے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ چودھری حیات کے سامنے ایک دم روشنیاں بکھیرتا وجود آ ٹھہرا تھا۔ انہوں نے تعصب سے صفدر کو دیکھا، وہ نظریں چرانے لگا تھا۔ چودھری صاحب، اگر اسے 1-2 دن میں رقم نہ دی تو وہ مجھے مار دے گا، اور تم اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو مار ڈالو گے؟ چودھری حیات علی نے تعصب سے پوچھا۔ وہ شادی کر کے اپنے گھر میں رکھے گا، وعدہ کیا اس نے مجھ سے کہ شہزادیوں کی طرح وہ میری بیٹی کو رکھے گا۔ اس نے کہا، جس کو شہزادیوں کی طرح یہ جواری نہیں رکھ سکا وہ بدمعاش کیسے رکھے گا؟ صفدر کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، کتنی رقم ہے دینی ہے تمہیں؟ صفدر سے پوچھا تو اس نے آنکھوں کی چمک ایک دم بڑھی تھی۔ صاحب 50,000، سر جھکا کر ندامت سے کہا۔ 50,000 ایک بہت بڑی رقم تھی صاحب، میں اپنی ساری زندگی پہ لگا دوں، اپنا آپ بھی بیچ دوں تو بھی اتنی بڑی رقم نہیں بنا سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم بیٹی کو بیچ دو گے؟ بیچ کب رہا ہوں، شادی کروں گا۔ وہ فوراً کہنے لگا، چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اتنی بڑی رقم کیسے بن گئی؟ کیا جوا لگایا تھا تم نے؟ اس نے سر جھکا کر سر ہلایا تھا۔ کچھ قرضہ لیا تھا اور کچھ جوئے کی رقم ہے۔ تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ تمہاری بیٹی جوئے میں دے دی جائے؟ اس میں غیرت ہوتی تو پہلی بیٹی ہی کیوں بیچتا؟ میری شہزادیوں جیسی بیٹی نوکروں کی سی زندگی گزارتی ہے، وہ بوڑھا سیٹ اسے عورتوں کی کمی تھوڑی ہے، بس دل بہلانے کو میری بیٹی پر ظلم توڑتا ہے اور اب دوسری کو بھی اس جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ صفدر کی بیوی رو رو کر کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت میرے پاس اتنی رقم نہیں، گاؤں واپس جا رہا ہوں، 1-2 دن میں چکر لگاؤں گا، تب تک تم انتظار کرنا، تم اس شخص کو سمجھا بجھا لینا، میں رقم دے دوں گا۔ صفدر کی بیوی کی کریا ازاری پر حیات علی کا دل فوراً نرم پڑ گیا تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب، ہم پر یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی، میں بہت دعائیں دوں گی آپ کو۔ صفدر کی بیوی ایک دم ہاتھ جوڑ کر رو دی تھی۔ ولید آفس میں تھا جب وہ اس کے آفس میں آئی تھی۔ کیسے ہو ولید؟ کافی دن بعد سامنا ہوا تھا، سو انداز بھی بدلا ہوا تھا۔ ولید نے محض سر ہلایا تھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ وہ سامنے کھڑی تھی۔ اگر پچھلے دنوں میں ان دونوں کے درمیان بہت ساری تلخ کلامیاں نہ ہو چکی ہوتی تو شاید وہ اس کی آمد پر کسی ریاکشن کا مظاہرہ ضرور کرتا۔ بیٹھو۔ وہ سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کیسے ہو؟ اس نے محبت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ولید کے اندر شدید اشتعال کی لہر اٹھی تھی۔ جو کہنا ہے وہ کہو۔ انداز دو ٹوک اور سرد مہر تھا۔ وہ مسکرائے۔ محبت کرنے والوں کی اس طرح توہین نہیں کرتے ولید ضیاء احمد، ورنہ محبت بہت خوار کرتی ہے، بہت۔ مجھے دھتکارو گے تو کیا خود خوش رہو گے؟ اگر تم نے یہی بکواس کرنی ہے تو گیٹ لاسٹ۔ وہ سخت اپسیٹ تھا۔ اب اسے سامنے دیکھ کر غصہ ایک دم بڑھا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے نہ اس حد تک جا رہی تھی، ورنہ شاید حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ نہ اتنی بے حس اور بے وقوف تو نہ تھی جو اس لڑکی کو لے کر اپنا آپ تباہ کر لیتی، لیکن اب یہ سب ہو رہا تھا۔ محبت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے ولید ضیاء، تمہارے در پر سوالی بن کر آئی ہوں۔ ایک بار پھر
तुम सारी उम्र भिखारियों की तरह भी बैठी रहोगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने महज तुमसे दोस्ती की थी और अना वकार से मेरी बात तय है और मैं बार बार फ़ैसला बदलने वाला इंसान नहीं हूँ। लहजे में मजबूती और सख्ती थी। काशफा एकदम हंसी। अना वकार? वलीद ने तल्खी से देखकर लब भींच लिए। जानती हूँ अना वकार की हैसियत भी और उसकी अक्लमंदी भी। कबूल तो तुम मुझे ही करोगे वलीद ज़िया, भले जितना भी इनकार कर लो। बस ये अना किसी किनारे लग जाए ज़रा, हंसकर कहती वो खड़ी हो गई थी। वलीद ज़िया ने बहुत तल्खी से देखा था। चलती हूँ, फिर आऊँगी तुम्हें अना वकार की शादी की मुबारकबाद देने, मुस्कुरा कर कहकर वो चली गई। और वलीद शशदर सा रह गया था। ये बात अभी सिर्फ उनके घर के अफराद के दरमियान थी, फिर भला काशफा जैसी लड़की को कैसे मालूम हो गई थी? वो हैरत ज़दा था। तो क्या काशफा और अना का आपस में कोई राब्ता है? वलीद के ज़हन में ये सवाल एकदम उठा और फिर वो उस सवाल के हर पहलू के मुतालिक सोचने लगा था। वो जैसे जैसे सोचता जा रहा था तू उलझता जा रहा था। एकदम हाथ में थामे कलम को टेबल पर फेंककर उसने सर हाथों में थाम लिया था। शहवार किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। दुरिया अंदर दाखिल हुई तो शहवार ने पलट कर देखा और फिर तवज्जो दिए बगैर चाय की तरफ मुतवज्जो हो गई। एक कप मुझे भी चाय दे देना, उसने नखवत से ऑर्डर दिया तो शहवार ने नागवारी से उसे देखा। तुम भी कॉफ़ी पीने वाली लड़की हो, चाय का क्या करोगी? मैं कॉफ़ी पीऊँ या चाय, जो कहा है वो करूँ। अंदाज में काफ़ी गरूर और तकब्बुर था। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस लहजे में बात करो। बाहर मुलाजिम बहुत है, किसी से भी बनवा कर पी सकती हो। शहवार दुरिया के उस अंदाज पर एकदम सुलग उठी थी। मुलाजमा की बेटी से मालिक अगर शादी कर ले तो भी उसकी हैसियत और औकात नहीं बदल जाती। मखमल में टाट का पेवंद लगा भी लो, उसका नाम टाट ही रहेगा, मखमल नहीं बन जाएगा। अल्फाज ऐसे थे कि शहवार को लगा उसके अंदर गोया किसी ने आतिश फिशां भर दिया हो। शट अप, मैं जो भी हूँ कम अज़ कम तुम्हारी तरह किरदार की हल्की नहीं हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं माजी से बात करूँगी। हाँ हाँ हाँ, दुरिया ने बेख्तियार हंसी थी। बस सिद्ध शौक, उन जैसे सीधे साधे लोगों को वरगलाकर मतलब निकलवा लेने वाली तुम्हारी माँ हवेली से कब की भाग चुकी है। बेचारे ये लोग पर्दा डालते फिर रहे। बड़ा शौक है तुम्हें ख़ानदानी बनने का। पहले अपने ख़ानदान का पता तो लगा लो, फिर किसी और पर चिल्लाने की जुर्रत भी कर लेना। दुरिया के अल्फाज पर शहवार शशदर रह गई थी। तबिंदा भी हवेली छोड़कर चली गई थी और ये बात सबने पोशीदा रखी थी, लेकिन दुरिया शहवार पर तंज कर रही थी। साफ पता चल रहा था कि ये बात अब इतनी भी छुपी हुई नहीं रही थी। शहवार चाय का चूल्हा बंद करके तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। सुनो, शहवार रुक गई थी। तुम्हारी माँ न जाने कहाँ से भाग कर यहाँ आई थी और हवेली में आकर अपना मतलब पूरा करने वाली अब न जाने कहाँ भाग गई है। तुम्हारा भी जब भागने का इरादा हो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। अल्फाज ऐसे थे गोया भाले सीधे दिल में पेवस्त हो गए थे। शहवार जो इस मामले में पहले ही एहसास कमतरी में मुब्तला थी, एकदम किचन से भागकर अपने कमरे में चली आई थी। वो अजियत से कमरे में टहलने लगी। उसकी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी हो रही थी। वो कॉलेज भी नहीं जा सकी थी। उसने काफ़ी सारा वक्त बाबा साहब के पास गुजारा था और मूड चाय बनाकर पीने का था, लेकिन दुरिया के आम ने इस कदर हर्ट किया था कि उसका वजूद अजियत की भट्टी में जलने लगा था। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई थी। ताबिंदा बुआ की याद आई तो आंखों में एकदम झड़ी सी लग गई थी। वो सब कुछ भुलाकर खुश रहना सीख चुकी थी। वो मुस्तफ़ा के साथ ज़िंदगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करती थी कि अपना एहसास कमतरी सामने ना आने दे। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे तारीक पहलू था। वो भला कैसे उससे बच सकती थी? वो बिस्तर पर लेटकर तकिए में मुँह छुपाकर सिसकने लगी थी। आज एकदम ताबिंदा बुआ बड़ी शिद्दत से याद आई थी। ना जाने वो कहाँ थी और किन हालात में थी। उसका दिल किसी नन्हे बच्चे की तरह हमक हमक कर उनके पास जाने को मचलने लगा था। वो असर के वक्त उठी तो तबीयत में अजीब सी कसलमंदी थी। वो वाशरूम में घुसी तो अपना सर चकराता सा महसूस हुआ। उसे मुंह भर कर कह आई थी। उसकी तबीयत मज़ीद गिरी गिरी सी रहने लगी थी। वो मुँह हाथ धोकर वाशरूम से निकली तो भाभी को रूम में देखकर ठटकी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो उसके नढाल से अंदाज को देखकर चौंकी। लाबा फ़ौरन करीब आई थी। उन्होंने बाजू पकड़कर पूछा। शहवार ने मुस्कुराकर सर हिलाने की कोशिश की। भाभी ने बगौर देखा। सच सच बताओ, आज कॉलेज भी नहीं गई? क्या बात है? वो टॉवल से मुंह साफ करके बिस्तर के किनारे आ टिकी। कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? उन्होंने पूछा तो वो झिम सी गई। मैं सोच रही हूँ चेकअप करा लूँ, कुछ झिझकते उसने कहा तो भाभी का चेहरा एकदम खिल उठा। अरे, वो हंसती थी। फ़ौरन उसके पास बैठी थी। मुस्तफ़ा और माजी को इल्म है? एकदम पुरजोश होते पूछा तो उसने झिमकर नफ़ी में सर हिलाया। कब से तबीयत ऐसी? खालिस औरतों वाला सवाल था। चंद दिन से है, मैंने तवज्जो ही ना दी कि शायद थकन वगैरह का असर है। लो जी, मुस्तकबिल के डॉक्टर का अपने बारे में ये हाल है। भाभी ने मजाक उड़ाया। वो मुस्कुरा दी। अभी डॉक्टर बन नहीं हूँ। बनी तो नहीं, भाभी खिलखिलाकर हंसी थी। आपकी स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं, पहले श्योर कर लूँ।
اس نے کہا تو لائبہ نے سر ہلایا تھا۔ ماں جی کو بتاتی ہوں ذرا، وہ تو سن کر ہی خوش ہو جائیں گی۔ وہ ہنس دی۔ ابھی رہنے دیں، پہلے مجھے شور کر لینے دیں، پھر بتا دیجیے گا۔ اوکے تم چینج کر لو، میں ماں جی سے اپنے چیک اپ کا کہہ کر اجازت لے کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ شہوار سونے سے پہلے حضرت رنجیدہ اور دکھی ہو رہی تھی، مگر اس وقت ایک نئے احساس سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، لب خود بخود ہی مسکرا اٹھے تھے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور آج کے ریویو کی طرف چلتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل وہی ایز یوزول انا کے ماموں کی طبیعت خراب ہوگی، دیٹس وائی وہ گھر میں تھی اور سارے چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر میں روشی کا، اب ظاہر سی بات ہے اب کوئی بھی نارمل انسان ایک جیسا ریئیکشن نہیں دے سکتا اس طرح کی سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ تو روشی کا بھی رویہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، اور وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کی جگہ پر ہوتا تو اس کا ہو ہی جانا تھا۔ اب ایک ایسا بندہ ڈھیٹ ہے، کوئی بتا بھی نہیں رہا، کچھ کہہ بھی نہیں رہا، مجھے تو بڑی کفت ہوتی، میرا تو دل کرتا اس کو 3-4 تھپڑ ماروں۔ ولید بے شک اس نے تھپڑ مارے، غلط بات ہے، میں اس چیز کو بالکل نہیں کہوں گی، نہ ہی میں اس کے لیے ہوں، لیکن پھر بھی اس کا یار وہ اتنا زج کر رہی ہے بندی، اس کو ایک تھپڑ نہیں، اس کو 3-4 تھپڑ پڑنے چاہیے، ایسی اس کی سچویشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آف کورس ہم زیادہ انا کو نہیں کرتے ڈسکس۔ اس کے بعد پھر ولید اور وہ مصطفیٰ اور شہوار کا بہت کیوٹ سین تھا، اس میں وہ اس کو پھر وہ بتاتی ہے، وہ ایز یوزول جیسے کہ وہ شیئر کرتی ہے اپنی ساری دل کی فیلنگس، وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ تو ریا کے ساتھ زیادہ فرینک ہو، یہ وہ، تو وہ اس کو کلیئر کرتا ہے کہ دیکھو وہ ہماری کزن ہے، ہم بار بار ایک ہی میں اس کو بات نہیں کر سکتا، تم مجھے یہ بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا، یہ وہ، تو وہ اس کو بولتی ہے کہ ہاں وہ مجھے تانے دیتی ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہونے کی کوشش کرتی ہے، یہ وہ، تو دین وہ پھر اس کو چھیڑتا ہے کہ کوئی نہیں، اچھی لڑکی ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے تو کرو، کہتے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ اور پھر وہ جس طرح سے فائلوں کے لیے کہتی ہے اور جاب کے لیے کہتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جاب میری سوتن بن گئی ہے، یہ وہ۔ یار میاں بیوی میں ایسے ہی اچھی باتیں ہونی چاہیے، پازیٹیوٹی والی باتیں ہونی چاہیے، کیا مطلب ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے والا، ان کا اتنا کیوٹ رومانس ہوتا ہے نا، ان کی اتنی کیوٹ کنورسیشن ہوتی ہے نا کہ آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین وہ مطلب شہوار کے لیے تو وہ جو شہوار کا جو ریئیکشن تھا نا وہ بہت کیوٹ تھا، جس طرح کی وہ لڑکی ہے اور جس طرح کا پھر وہ اب ریئیکٹ کر رہی ہے، میرے لیے تو بہت کیوٹ ہے اس کی سچویشن، اس چیز کو ماننا۔ اور ناولز میں ایسا نہیں ہوتا، مطلب زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوری چل رہی ہوتی ہے، ایک کریکٹر کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے اسٹوری، لڑکی نہیں راضی ہوتی یا لڑکے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، دونوں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان دونوں کی مطلب شادی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ ناول ختم ہو جاتا ہے، اگلی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کہ مطلب اتنی فائٹس ہوئی ہیں تو آپ کو کچھ اچھے ڈیز کی بھی کچھ دکھانی چاہیے۔ تو یہ ناول میں کہوں گی اس لحاظ سے بیسٹ ہے، مصطفیٰ اور شہوار کے لحاظ سے، کہ جیسے وہ اس کے وہ آفٹر میرج ساری چیزیں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان دونوں کی جیسے کیمسٹری ہے ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہے، جس طریقے سے وہ اس کو سمجھاتا ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، دیٹس کیوٹ، مطلب اچھا لگتا ہے، مطلب پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ سنتے ہوئے بھی انجوائے کرتے ہوں گے۔ آف کورس ہاٹ ٹاپک تو آج کل انا ہی چل رہی ہے، کیونکہ اس کا ابھی وہ تھوڑا سنسنی خیز موڈ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے وہ اپنے ماموں کی طبیعت پوچھنے آتی ہے، دین وہ بہت آکورڈ فیل کر رہی ہوتی ہے، ماموں بیچارہ بھی سچویشن کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے سچویشن خراب ہو چکی ہے نا، تو اور پھر وہ کنورسیشن کرتی، روشی اس کو پوچھتی، روشی بیچاری پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، لیکن انا اتنی ضدی عورت، اتنی کوئی ڈیش 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 عورت ہے نا، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس پر، انا پر۔ آئی ڈونٹ لائک ہر اینی مور۔ میں اب یہی کوشش کر رہی ہوں، یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ نارمل جب ہوں گے، مجھے یاد نہیں آ رہا یار یہ میں نے ناول میں پڑھا ہے، مطلب شاید میں اس وقت اتنی خود فیڈ اپ ہو گئی تھی کہ میں انا کے سینس پڑھتی ہی نہیں تھی، ایون دو میں پاسٹ بھی میں نے ٹھیک سے نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا پاسٹ میں کیا ہوا ہے، کس طرح کی سٹوری تھی، لیکن آف کورس اینڈ ریزلٹس مجھے پتہ ہیں، لیکن پاسٹ کی سٹوری کیا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھی ہیں چیزیں، مجھے یاد نہیں، اس طرح کہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ تو
کیونکہ مجھے پاسٹ اچھا نہیں لگتا تو میں اسکپ کر دیتی تھی. اور جب آپ خود پڑھ رہے ہوتے تو نا آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں, آپ اسکپ کر دیتے ہو. سم ٹائمز آپ آنکھوں سے گو تھرو کر دیتے ہو. آپ کو کوئی چیز وہ تھوڑی لگتی ہے نا کہ وہ یہ کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, تو پھر آپ ہاں مصطفیٰ اور شہوار کے میں سین مس نہیں کرتی تھی, اس کے میں سارے سینس پڑھے تھے میں نے. اور پھر اس کے بعد جیسے کہ انا وہ شہوار کال کرتی ہے, اس کا جیسچر بھی کیوٹ تھا کہ مطلب وہ اتنا کنسرن رکھتی ہے کہ وہ کال کر کے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے بابا کی طبیعت خراب تھی تو مجھے پتہ چلا, تو اس لیے وہ اس کو پوچھتی ہے. اور پھر وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ آئیں گے. پھر وہ آتی ہے اور پھر ان کے ساتھ حماد, اور پھر حماد کے ساتھ جیسے سب کا رویہ ہوتا ہے, یار کوئی بھی نارمل انسان اس کے ساتھ اچھے سے تو بات کرنے سے رہا, اور حماد بھی ایویں ہی گھس رہا ہے, بھائی تمہیں پتہ ہے وہ ایویں فضول سا ہی انا کر رہی ہے, اس کا کوئی تک نہیں بنتا. اور پھر کاشفا تو انتہائی گھٹیا عورت ہے نا, اس میں کوئی عزت سیلف رسپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کے آفس جاتی ہے, اس کو بولتی ہے تو اس کو کلک تو ہوا. ویسے اتنا سمجھدار, تھوڑی بہت عقل یوز کر لینی چاہیے ولید کو, اب تھوڑا سمجھ جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے یہ سب کر رہی ہو, یا اس کے پیچھے شاید یہی کوئی ریزن ہو. لیکن آف کورس وہ بہت ہمارا پیارا اور وہ جینٹل مین ہینڈسم ہنک ہے, اس کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی. باقی اس کو سارا پتہ ہوتا, اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ انا اسے پسند کرتی تھی, وہ اس کو لائک کرتی تھی, اور وہ فوراً ٹھیک بھی ہو جاتی تو اس کو پتہ ہوتا تھا اس کا موڈ کس طریقے سے خراب ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ جو انا نے اس کو ناک کو چنے چبایا نا, وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس پر بہاڑ میں جاؤ لعنت بھیج کر چلا جاتا ہے. اس کے بعد شہوار بھی کوشش کرتی ہے بات کرنے کی, لیکن وہ انا تو بس پکی ہوئی پڑی ہے, وہ کسی کو بھی نہیں بتا رہی. پھر ماضی میں چلتے ہیں, ماضی کا وہ سین آتا ہے کہ وہ صفدر کے اس طرح سے انوالو ہوتے ہیں تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں دے دوں گا, تب تک ٹالتے رہنا. اور یہ وہ مطلب اس کے دماغ سے وہ بھی لڑکی نہیں نکل رہی, وہ خود بھی نہیں نکال پا رہا. اور ایک جھلک, اسی لیے تو مطلب سم ٹائمز اسی لیے تو لوگوں کے ایمان پھر جاتے ہیں کسی کو دیکھ کر. حالانکہ وہ شادی شدہ ہے, لیکن آف کورس وہ بھی میرا خیال ہے اس کی عمر بھی پھر ایسی ہی ہوگی. پتہ نہیں کیا سین ہے اب ان کا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ اس طرح ڈاوا ڈول کیوں ہو رہا ہے. لیکن خیر وہ اپنی طرف سے تو اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہا. اس نے یہی کہا ہے کہ میں انتظام کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. ہے تو وہ اچھا, ویسے ابھی تک تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑکا ہی ہے. اس کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی, تو زیادہ سے زیادہ خیر میں کیا کر رہی ہوں یار, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان کے بچے 5 بچے کتنے سالوں میں ہو گئے ہوں گے. کیا فضول کام کر رہی ہوں. زیادہ سے زیادہ 25 سال کا ہوگا, اتنی کوئی ایج ہوگی اس وقت اس کی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ اس کو اس طرح سے کہتا ہے کہ بھائی میں کوشش کرتا ہوں, میں لے آتا ہوں, کوئی پیسے وغیرہ کر دوں گا, تب تک تم ٹالے رکھو. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا سین ہے. پھر ادھر سے شہوار اب بیچاری شہوار اب برداشت نہیں کرتی, جواب دے دیتی, لیکن دریا اتنی کوئی گھٹیا ہے نا, اس کی جو دکھتی رگ ہے نا اسی پر اس کو بات ہو. پھر انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہو نا, تو پھر اس پر وہ زیادہ بول نہیں پاتا, مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ اس پر کیا بولے. تو اسی لیے وہ بیچاری بھی نا, اب اس کا وہ ویک پوائنٹ ہے تو وہ اس پر زیادہ پھر بات چیت نہیں کر پاتی, ٹھیک ہے. تو اب وہ جاتی ہے تو وہ لیٹتی ہے, تو اس کو مائنڈ میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہے جو دریا بکواس کرتی ہے. لیکن سب سے اچھی چیز کہ اس کی طبیعت خراب ہے, اینڈ ناؤ شی از پریگننٹ, آئی تھنک سو. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ اب پریگننٹ ہو گئی ہے, تو اس کا تھوڑا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا, وہ اس چیز کو تھوڑا کم کر لے گی. ویسے بھی ابھی وہ بہت صحیح ہوگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, لیکن پھر بھی جس طرح سے دریا اس کو بیچاری کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ولن رہا ہی ہے. پہلے عادلہ تھی اور اب یہ منوس دریا آ گئی ہے اس کی زندگی میں وہ کرنے کے لیے عذاب بن کر. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہوپ فلی کہ آپ لوگ میری طرح ایکسائٹیڈ ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے لیے. تو میں ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.